वालेकुम। रीडिंग नावल में खुश आमदीद। आज जो आपके सामने नावल पेश किया जा रहा है वो है हया और हरम की बेवकूफ़ियाँ। राइटर हैं अमराह शेख। भीगा भीगा सा ये मौसम, भीगा भीगा सा ये मौसम, भीगा भीगा सा ये मौसम, भीगा। हाय अल्लाह, कौन जाहिल है। इससे पहले हरम अपनी सुरीली आवाज़ में दोबारा एक ही लाइन दोहराती, किसी ने पीछे से इसकी कमर पे अपना नक्शा छाप दिया। बेचारी हरम दहल कर रह गई। कुछ देर यूं ही दिल पर हाथ रखे खड़ी रही, फिर अचानक गुस्से से चीख उठी। पीछे मुड़कर देखा, हया गुस्से में हरम को घूर रही थी। कब से दिमाग खराब कर रही हो। भीगा मौसम, भीगा मौसम, बहुत भीग लिया, अब नीचे चलो। सब खाने की टेबल पे इंतज़ार कर रहे हैं। हया ने खूब भड़ास निकालने के बाद अपने आने की वजह भी बता दी। तो पहले नहीं बता सकती थी, हरम उसे घूर के बोली। कैसे बताती, यहाँ तो तुम जिन्नों के साथ कंसल्ट करने में मसरूफ़ हो, हया ने तंज किया। हरम बस घूर के रह गई। अब चलो नीचे। अस्सलामु अलैकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई, हमारी बेटी कब आई इस्लामाबाद से। एहतशाम साहब हरम को देखकर बहुत खुश हुए थे। हरम उनके छोटे भाई की बेटी है। कल ही तो आई हूँ और आप आ जाए हैं। हरम नाराज़ होने लगी। हाँ बेटा, एक ज़रूरी मीटिंग थी तभी जाना पड़ा। हम चलें, कोई बात नहीं, हरम ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। चलें अब खाना शुरू करें सब। ताई अम्मी ने सबको तवज्जो खाने की तरफ करवाई। रात को फिर तूफ़ानी बारिश शुरू थी और हया अपने कमरे में ज़मीन पे बैठी हाथ में फ्रेंच फ्राइज से भरी प्लेट लिए टीवी पर हॉरर मूवी देखने में मगन थी। साथ ही उसकी हरम बैठी हुई थी। हाँ नहीं, बैठी नहीं बल्कि कहना ज़्यादा बेहतर है, चिपक के बैठी है, चिपकली। अब इतने खौफनाक मंजर जो दिखाए जा रहे हैं, डरना तो फिर डरपोक सी हरम ने था ही। डर तो हया भी रही थी, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रही थी। अचानक ही बारिश की वजह से लाइट चली गई और सबसे पहले हया चीखी मारती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। और बेचारी डरपोक सी हरम, जिसकी हालत पहले ही पतली हो रही थी, वो सीधा बेड पे चढ़कर रज़ाई में गुम हो गई थी। दूसरी तरफ हया, जो कमरे से बाहर निकलना चाह रही थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिशों में लगी हुई थी, जो खुल ही नहीं रहा था। खुलेगा कैसे, खोल ही गलत रही थी बेचारी। बहुत कोशिशों के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो बेड की तरफ भागी और अंधेरे की वजह से सीधा हरम पे गिर गई। दोनों ही की डर के मारे चीखें निकल गई थीं। जाहिर सी बात है, एक चुड़ैल गिरती है तो दूसरी चुड़ैल पे ही आकर गिरती है। कमरे में किसी के होने का एहसास तब हुआ जब इन दोनों की आवाज़ों के साथ एक मर्द की भारी आवाज़ भी शामिल हुई। दोनों ही सहम कर चुप हो गई थीं। दोनों चुप करके इंतज़ार कर रही होती कि फिर आवाज़ आई, ताकि पता चल सके आवाज़ किसकी है। काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन दोबारा आवाज़ नहीं आई। दोनों इंतज़ार ही करती रह गईं। आवाज़ तो नहीं आई, अलबत्ता लाइट ज़रूर आ गई और साथ साथ इन दोनों की जान, जो खौफ से निकलने ही वाली थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मैं बच गई। हरम ने हाथ उठाकर शुक्र किया। हया तो अभी तक कमरे में चारों तरफ देख रही थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी खौफनाक मूवीज़ देखने को किस गधे ने कहा था तुम्हें। हरम गुस्से में उसे बोल रही थी जब एक बार फिर किसी की आवाज़ आई, आ भूत भूत भूत। हया और हरम डर कर एक दूसरे से चिपक गई और चीखें मारने लगी। हाँ। उमर और अहमर के कहक़हे लगाने की आवाज़ पर दोनों फ़ौरन चुप हुए। हाँ, कितनी डरपोक हो यार, कसम से। हाँ। दोनों ही हया और हरम का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे जब दोनों के मुंह पर ज़ोर से तकिया आकर लगा। दोनों की हंसी को ब्रेक लगी। हंसो और निकालो अपने 32 दांत, हरम जल के बोली, जबकि हया सिर्फ घूर कर रह गई। उमर ने एक नज़र अपने साथ खड़े अहमर को देखा और फिर दोबारा दोनों की तरफ देखा। फिर नीचे गिरे हुए तकिए को झुककर उठाया और हरम को मार के कहक़हे लगाता बाहर भाग गया। हरम, जो इससे गुस्से में देख रही थी, तकिया उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से आकर लगा। उफ़, उमर के बच्चे, अल्लाह पूछे तो मैं। अरे हरम बेटा, क्या हुआ। हरम ताई अम्मी के पास किचन में आई तो इसकी लाल नाक और सूजी आंखें देखकर ताई घबरा गई। कुछ नहीं, बस आँख में साबुन चला गया, हरम ने बहाना बनाया। वरना दिल तो कर रहा था बता दे, आपके इस कार्टून बच्चे ने मेरी नाक तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, अपना ख्याल रखा करो बच्चा, इतनी प्यारी सी हो।
ताई अम्मी ने प्यार से कहा। हरम उनकी अपने लिए इतनी मोहब्बत देख कर मुस्कुरा दी। ये कौन आपा हैं जो हमारे किचन में खड़ी हैं? उमर किचन में दाखिल होते हुए बोला। हरम ने इसकी बात पे चिमटा उठाया और ज़ोर से उसके बाजू पर मारा। उमर तड़प ही गया। जंगली कहीं की, हाय अम्मी जला दिया आपके प्यारे लाल को, हाय हाय। ज़्यादा ड्रामे मत करो वरना सच में चिमटा तेज़ गरम करके दोबारा इससे भी ज़्यादा ज़ोर से मारूंगी। हरम उसके ड्रामा करने पर और चिढ़ गई। जालिम औरत, उमर ने जमा कर कहा। मुझे जालिम औरत कहा तुमने? चुप हो जाओ, चुप हो जो, क्या यह हंगामा कर दिया है? इससे पहले हरम और कुछ कहती, ताई अम्मा ने दोनों को डांट दिया। उमर उसे चिढ़ाकर बाहर निकला। हरम बस खौल कर रह गई। हरम, उफ, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। हरम, बहरी हो, कहाँ हो? क्या हो गया है, क्यों गला फाड़ रही हो? हरम जो बाथरूम में थी हया की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर निकली। क्या मसला है, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ तुम्हें, कहाँ थी तुम? अच्छा खैर छोड़ो, अब जल्दी चलो, मेरे साथ कुछ दिखाना है तुम्हें। हया ने हरम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचा। उफ, क्या हो गया, छोड़ो हाथ, मैं चल रही हूँ खुद, हरम ने तप कर कहा। हया ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब बताओ क्या दिखाना है? हरम जल्दी से बोली। सब्र करो, बताती हूँ, तुम बस मेरे पीछे आओ। हैं, लेकिन जा कहाँ रही हो? उफ, चुप हो जाओ छिपकली। क्या? तुमने मुझे छिपकली कहा? मैं किस एंगल से तुम्हें वो वाहियात छिपकली लगती हूँ? हरम ने अपने आप को छिपकली कहलवाए जाने पर भड़क ही उठी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे परवाह ही नहीं थी। उफ, क्या हो गया है, बाद में रो लेना, आप खामोश हो जाओ। हया ने हरम को झड़क दिया। हरम मुँह फुलाकर इसके पीछे चलने लगी। हया कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं। दोनों आगे पीछे पोर्च में अपनी गाड़ी के पास पहुंची और गाड़ी में बैठकर घर से निकल गईं। पूरे रास्ते हरम खामोश रही। हया ने भी परवाह नहीं की। वो तो शुक्र कर रही थी ये रेडियो फिर नहीं बजा। कुछ ही देर में गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। साथ ही साथ हरम की धड़कन भी। ये तुमने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी रोकी? हरम अपने खुश्क गले को तर करके बोली। हया इसकी बात को नज़रअंदाज करके गाड़ी से बाहर निकल गई और उसके उतरने का इंतज़ार करने लगी। हरम ने आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर हिसार किया। अभी गाड़ी से उतरकर हया के साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। हया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जानती हो ना इस कब्रिस्तान में कोई नहीं आता और कितना सन्नाटा है यहाँ, अंधेरा भी बढ़ रहा है। हरम ने डरते हुए हया से पूछा। अरे डरो मत, मैं हूँ ना। तुम हो तभी मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, खुद तो सबसे बड़ी फट्टू हो, सबसे पहले तुम भागती हो मुझे छोड़कर। हरम ने तप कर कहा। हया ने एक ज़बरदस्त घूरी से उसे नवाजा, लेकिन कहा कुछ नहीं। दोनों अंदर जाकर एक कब्र के पास पहुंची। हया, ये कब्र खुली हुई है, हया ने इसे बताया। क्या पागल हो गई हो, चीखो मत, शुरू रहो। हया ने हरम को बाजू पर थप्पड़ रसीद किया। उफ, जंगली। हरम अपना बाजू सहलाने लगी। मैंने कल अहमद भाई और अहमद की बातें सुनी थी। अहमद बता रहा था हमारे घर के करीब जो कब्रिस्तान है वहाँ कुछ आदमी कब्र में कुछ छुपा रहे थे। मैंने गेट के पास छुपकर देखा, मेरे दोस्त भी साथ थे, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ आखिर है क्या। हया ने आने की वजह बताई। क्या तुम्हें किसने बताया? और ये कब्र? हरम हकला कर बोली। अरे यार, बताया तो है, मैंने अहमद की बात सुनी है। तुम बेवकूफ़ औरत, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अगर कोई चोर बदमाश हुए तो? एक बच्चे की बात सुनकर तुम मुझे यहाँ ले आई? हरम शदीद गुस्से में बोल रही थी और हया पहले हैरत से मुँह खोले उसे देखने के लेकर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। तुमने मुझे औरत कहा? हया तो सदमे में ही चली गई थी। हाँ तो क्या आदमी हो तुम? हरम जल के बोली। तुम मुझे घर जाकर बताऊंगी तुम्हें। हया ने अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। तुम भी ज़रा चलो घर, ताया अब्बू को तुम्हारी ये हरकत मैं खुद बताऊंगी। हरम ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अभी दोनों की बहस जारी थी कि वो इनके करीब आकर खड़ा हुआ और अपनी तरफ मुतवज्जह किया। कौन हो तुम दोनों? किसी आदमी की आवाज़ इतने करीब से सुनकर दोनों ही अपनी जगह से उछल कर रह गईं। हाय अल्लाह, तमीज़ नहीं है, डरा दिया बच्चियों को। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम दोनों से? वो हया की बात नज़रअंदाज करके बोला। उसके तेवर देखकर हया डर गई। जी वो भाई, बाबा भाई, रास्ता बाबा भूल गए। हया ने मजबूत लहजा इख्तियार करना चाहा, लेकिन साफ लग रहा था वो ज़्यादा डर गई है। दूसरी तरफ हरम, उसकी तो सिट्टी ही गुम हो गई थी। अच्छा, रास्ता भूल गई हो? जी। अच्छा, कब्रिस्तान में कैसे आ गई तुम दोनों? आदमी ने फिर पूछा।
وہ شاید اندھیرے میں پتہ نہیں چلا۔ حیا نے ہی جواب دیا، اچھا تو گاڑی سمیت ہی اندر آ جاتی، اندھیرا اتنا ہے چل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی کو بھی تو اندھیرے میں کچھ نہیں دکھا ہوگا نا، اس نے طنز سے کہا۔ حیا اس کا طنز سن کر جل بھل گئی۔ اے مسٹر، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیسے آئے، کیوں آئے؟ شرافت سے 9 2 11 ہو جائے یہاں سے، حیا نے کہا۔ حرم نے اسے کوہنی ماری، چپ ہو جاؤ اور بھاگو یہاں سے، ورنہ اگر اسے غصہ آیا تو ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چپ رہو چھپکلی، یہ ہوتا کون ہے ہم؟ ابھی حیا آگے ابھی کچھ کہتی، ایک دم ہی اس کی زبان کو بریک لگی، کیونکہ مسٹر ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حیا کی طرف بڑھا۔ دونوں ہی نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ ان دونوں کی طرف بڑھتا، دونوں ہی چیخیں مارتی دوڑ لگا چکی تھی۔ آدمی بھی ان کے پیچھے بھاگا، لیکن جب تک وہ ان کے نزدیک آتا دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ حیا، گاڑی سٹارٹ کرو جلدی، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ حرم، چپ کرو پلیز، جلدی چلو یہاں سے۔ حرم بار بار اس کو یہی کہہ رہی تھی۔ حیا نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل اسپیڈ میں بھگا دی۔ پیچھے بعد میں غصے میں جھل بھن گیا۔ آپ کیا چاہ رہے تھے؟ اس کے ہاتھے چل جاتی، معصوم سی بیوقوفی ہے نا بابا نا۔ دونوں گھر پہنچی اور سیدھا روم میں چلی گئیں۔ حرم تو سیدھا جا کر بیڈ پر گری اور حیا باتھ روم۔ اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا میں موت کے منہ سے بچ کے واپس آئی ہوں، حرم نے اپنے آپ سے کہا۔ اچانک اسے یاد آیا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا۔ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیا، باہر نکلو، تم آج زندہ نہیں بچو گی۔ حیا اس کی آواز سن کر باہر آئی۔ تم مجھے کیا زندہ نہیں چھوڑو گی؟ میں تمہیں قیامت تک نہیں چھوڑوں گی۔ حیا کی آواز سن کر باہر آئی۔ تم مجھے کیا زندہ نہیں چھوڑو گی؟ میں تمہیں قیامت تک نہیں چھوڑوں گی۔ حیا غصے سے حرم کی طرف بڑھی، اور پھر کیا تھا، 2 پاگل بلیاں ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑیں۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ کیوں لڑ رہی ہو جاہل عورتوں کی طرح دونوں؟ اچانک ہی کمرے میں عمر کی گرجدار آواز آئی۔ اس کے بعد ہر چیز ساکت ہو گئی۔ عمر کو دیکھ کر دونوں کو ہی اس کی باتیں یاد آئیں۔ عورتیں؟ کیا کہا، ذرا پھر سے کہنا، حرم نے پوچھا۔ میں نے کہا کیا آفت آ گئی ہے، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ اس کے بعد کیا کہا، اب کی بار حیا نے پوچھا۔ وہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کہا، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ جھوٹ، کیا بولا تم نے؟ ہمیں عورتیں بولا، وہ بھی جنگلی؟ اس کی بات سن کر حرم چلا اٹھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں نے کب کہا جنگلی عورتیں؟ ابھی کہا تم نے۔ نہیں کہا، عمر اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ جھوٹے آدمی، حرم غصے میں بولی۔ تم نے مجھے جھوٹا کہا؟ مجھے؟ عمر نے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں کہا، کیا کر لو گے؟ حرم نے پھر کہا۔ چپ کر جاؤ دونوں۔ حیا نے حرم اور عمر دونوں کو ہی چپ کروایا، جو کتے بلی کی طرح شروع ہو چکے تھے۔ تم جاؤ عمر یہاں سے اب، عمر غصے میں بڑبڑاتا چلا گیا۔ تم نے دیکھا اسے؟ عمر کے جاتے ہی حیا نے حرم کو کہا۔ ہاں دیکھا، اور اسے تم نے بھی، حیا نے غصے سے کہا۔ سنا نہیں اس نے ہم دونوں کو کیا کہا؟ حرم نے پھر بات دہرائی۔ اف، تو کیا ہو گیا؟ میں لڑکی ہوں، مجھے عورت بول کے چلا گیا، وہ بھی جاہل عورت، حرم نے پھر کہا۔ اس پر حیا نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ عمر اور حرم دونوں ہی سنتے کم اور فضول زیادہ بولتے تھے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، میری گڑیا کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی اور حمزہ کہاں ہیں؟ حرم اپنے ابو سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، آرام سے بھائی، سانس لے لو، اور سب ٹھیک ہے۔ حمزہ کسی دوست کے ساتھ گیا ہوا ہے اور تمہاری امی کچن میں ہے، آفاق صاحب نے تفصیل بتائی۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں بابا جی سب ٹھیک ہے، اور میں یہاں بہت خوش ہوں، حرم نے کہا۔ چلو خوش رہو، چلیں ٹھیک ہے، میں رکھتی ہوں، حیا بول رہی تھی۔ اور میرا سلام دیجیے گا امی کو، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ گڑیا۔ حرم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی، جب دروازے کھول کر کوئی اندر آیا۔ حرم سمجھی شاید حیا ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ عمر نے اندر آ کر پوچھا۔ عمر کی آواز سن کر حرم جھٹکے سے اڑی۔ تم تمیز نہیں، کسی لڑکے کے کمرے میں بنا اجازت گھسے چلے آ رہے ہو، حرم تپ کر بولی۔ لڑکی؟ کہاں ہے لڑکی؟ مجھے تو نہیں دکھ رہی، عمر معصوم شکل بنا کر اس سے پوچھنے لگا، جو اس کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ اندھے بھی ہو کیا؟ مجھے نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ عمر کی معصومیت سے کہنے پر حرم کا دل کیا کوئی چیز اس کے سر پر دے مارے۔ ہیں تم اور لڑکی؟ عمر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ رک جاؤ تم، میں ابھی جا کر تمہاری شکایت ابو سے کرتی ہوں، حرم تب تک تیزی سے کمرے میں جانے لگی۔
جب اندر آتی حیا سے ٹکرائی۔ اف اللہ میری ناک! حیا اپنی ناک پکڑتی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور حرم ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ حیا دکھاؤ مجھے کیا زیادہ زور سے لگ گئی؟ حرم پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تمہارا کندھا ہے یا ہاتھی کا پیر؟ ہائے میری پیاری سی ناک کہیں ٹوٹ تو نہیں گئی؟ حیا کا رونا شروع ہو چکا تھا، جبکہ حرم جسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حیا کو چوٹ لگ گئی ہے، حیا کی بات پر پھر غصے میں آ گئی۔ عمر جو پیچھے کھڑا حیا کے آنے پر گھبرا گیا تھا، حیا کی بات پر قہقہہ لگانے لگا۔ عمر کا ہنسنا جلتی پہ تیل کا کام کر گیا۔ حرم تو اس کے ہنسنے پر اور زیادہ آگ بگولا ہو گئی۔ عمر کے بچے، تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، بہت دانت نکلنے آ گئے ہیں، تمہارے سارے دانت میں ابھی شہید کرتی ہوں۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے نہ چھوڑو، آپ پکڑ لو مجھے، ہاں۔ عمر اسے تپا رہا تھا اور وہ تپ بھی چکی تھی۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ چھچھندر کہیں گے، مجھ سے دور رہنا سمجھے؟ حرم گھور کے بولی۔ ہاں بالکل دیکھی ہے، بہت ہینڈسم دکھتا ہوں میری چھچندرنی۔ عمر نے اسے مزید غصہ دلایا۔ میں نے تمہارا خون کر دوں گی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، حرم نے پھر غصے سے کہا۔ اس سے پہلے وہ جوابی کارروائی کرتا، حیا جو دونوں کی جنگ ہوتی دیکھ رہی تھی، میدان کے بیچ آ گئی۔ بس کیا ہو گیا؟ کیوں کتوں کی طرح لڑ رہے ہو دونوں؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ یہاں میری اتنی پیاری ناک ٹوٹ گئی، کسی کو پرواہ نہیں ہے، لڑنے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے تو کہیں اور جا کر لڑو۔ عمر اور حرم دونوں خاموشی سے اسے سن رہے تھے، جو غصے میں دونوں کی عزت کا فالودہ نکال رہی تھی۔ سوری حیا، وہ غلطی سے ٹکرا گئی، میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا۔ حیا کے خاموش ہوتے ہی حرم نے معذرت کی، کیونکہ واقعی غصے میں آ گئی تھی اور اس کی وجہ سے چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ اٹس اوکے، اور تم یہاں کیا کرنے آئے تھے عمر؟ حیا نے عمر سے پوچھا، جو حرم کو دیکھ رہا تھا۔ عمر ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ ہاں وہ تمہیں بلانے آیا تھا۔ حرم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ حیا نے وجہ پوچھی۔ وہ تمہیں امی بلا رہی تھیں۔ عمر کو جو بہانہ سمجھ آیا وہ بول دیا، میں ان کے پاس سے ہی آ رہی ہوں، اب شرافت سے بتاؤ کیوں آئے تھے؟ حیا نے گھور کر پوچھا۔ وہ میں او گاڈ، کہاں پھنس گیا میں؟ عمر اپنے آپ سے بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے سوالوں سے بچ کے کیسے بھاگے۔ جواب تو کیا کھڑے ہی سو گئے ہو؟ حیا نے پھر کہا۔ اوفو ہٹو یار، بھائی ہوں تمہارا، کیا ضروری ہے کوئی وجہ ہو تبھی آؤں؟ عمر کو کوفت ہو رہی تھی۔ جی بالکل، کیونکہ بقول آپ میرے بھائی ہیں، بنا وجہ آپ کے فرشتے بھی یہاں نہیں بھٹکتے، حیا نے ہر لفظ چبا کر کہا۔ عمر شرمندہ ہوئے بغیر بولا، تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، ہٹو اب۔ عمر حیا کو دھکا دے کر کمرے سے ہی چلا گیا۔ میری بات کا جواب دے کر جاؤ عمر، پیچھے حیا چلاتی رہ گئی۔ عمر اس کی آواز کو نظر انداز کر کے چلا گیا۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا چھچندر ہے، عمر کے کمرے سے جانے کے بعد حرم نے کہا۔ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، حیا نے جواب دیا۔ اف چھوڑو اسے، کوئی اور بات کرو، میرا موڈ خراب کر دیا۔ اوکے چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، حیا نے جوش میں کہا۔ زیادہ جوش مت مارو، میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ تھکنے۔ حرم کی بات پر اس نے منہ پھلا لیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی جب تک کچھ پسند نہیں آئے گا تو کیسے خریدوں؟ ہاں بالکل، ویسے میں سوچ رہی ہوں جب تمہاری شادی ہوگی تو تم شاپنگ مالز میں ہی ملو گی، بلکہ تمہارے سسرال والے بھی تم سے ملنے وہیں آ جائیں گے۔ ہاں۔ حرم حیا کو کہہ کے خود ہی اپنی بات کو انجوائے کر کے ہنسنے لگی، جبکہ حیا پہلے اسے گھورتی رہی پھر خود بھی ہنس دی۔ عمر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل میں فیس بک یوز کر رہا تھا، جب اس کی نظر حیا کی آئی ڈی میں اس کی اور حرم کی تصویر پہ پڑی۔ تصویر پہ 3-4 کمنٹس آئے ہوئے تھے، ایک دو تو لڑکیوں کے تھے مگر ایک کسی لڑکے کا تھا۔ عمر کی پیشانی پر بال پڑے۔ اس کی اتنی ہمت، کیوٹ کیسے کہا اس نے میری بہن اور کزن کو، ابھی سالے کو بتاتا ہوں۔ عمر غصے میں آ گیا۔ بھائی جان بہت غلط بات ہے، کسی کی تصویر پہ کمنٹ کرنا ڈیلیٹ کریں اسے پلیز۔ شدید غصے میں عمر، ابھی کوئی مت ہنسنا۔ چند سیکنڈ میں ہی رپلائی آ گیا۔ تیری تصویر ہے کیا جو رو رہا ہے؟ چل نکل یہاں سے۔ رپلائی پڑھ کر عمر کا غصہ اور بڑھ گیا، وہ سیدھا حیا کے کمرے میں گیا، اس بار ناک کر کے اندر آ گیا۔ وہ دونوں جو بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، عمر کو اندر آتا دیکھ کر اسے دیکھنے لگیں، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تمہارا چہرہ اتنا لال ٹماٹر کیوں ہو رہا ہے؟ حیا کچھ پوچھتے اس سے پہلے ہی حرم بول پڑی۔ تم دونوں کی وجہ سے سمجھی ہیں؟ ہماری وجہ سے؟ دونوں ایک ساتھ بولی۔ ہاں سچ بتاؤ، کون ہے وہ ذلیل انسان؟ کون ذلیل انسان؟ حیا اور حرم پھر ایک ساتھ بولی۔ وہ جو تمہاری آئی ڈی میں ہے، عمر نے دانت پیس کر حیا سے پوچھا۔ کون سے انسان آ گیا میری آئی ڈی میں؟ اور آئی ڈی میں انسان ہوتے ہیں، کوئی غیر مخلوق شے نہیں۔
घुस सकती। हया ने कहा। उमर इसकी बात नज़र अंदाज करके बोला, अभी जिसने तुम दोनों की तस्वीर पे कमेंट किया है क्यूट वाला। उमर ने अपना गुस्सा ज़ब्त करके बताया। और अच्छा क्यूट, वो तो हमज़ा की आईडी है। हया ने आराम से बताया। मगर उमर को तो 40 वाट का झटका लगा। क्या क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? हरम ने उसे घूरा। वो हमज़ा की आईडी है? मतलब इतनी जलालत मेरी इस जिन के हाथों हुई? उमर अपने आप से बोला। इतना बड़ा झटका लगा था उसे, हरम की बात भी नहीं सुनी। क्या बड़बड़ा रहे हो? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हरम ने उसे बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछा। नहीं कुछ नहीं, ये कहकर उमर कमरे से सीधा अपने कमरे में आया और हया कंधे उचकाकर रह गई। कमरे में आकर उसने मोबाइल निकालकर हमज़ा को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर ही कॉल कर ली गई। हेलो हेलो के बच्चे, तुम्हें घर आकर तुम्हारी ये ज़बान जो फुल स्पीड में चलती है ना काट दूंगा, याद रखना तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथों होगा। इसके हेलो कहते ही उमर ने भड़ास निकाली। दूसरी तरफ हमज़ा कहकहे लगाने लगा। यार मैं बोल थोड़ी रहा था, लिख रहा था। दफ़ा हो जाओ। उमर उसके हंसने से जलकर काल ही काट गया। तुम यहाँ छत पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हरम हया को ढूंढती हुई छत पर आई। हया बड़े मगन अंदाज में बराबर वाले घर की छत पर देख रही थी, जहाँ एक लड़का कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। हरम ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ एक हैंडसम लड़का जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल होगी, अहम अहम कोई बड़े प्यार से देख रहा है। हरम मायने खेज़ी से उसे देखकर बोली। हया ने उसकी बात पे हैरत से उसे देखा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो शादीशुदा एक बच्चे का बाप है। मैं तो पिज़्ज़ा देख रही हूँ जो प्लेट में रखा है। क्या तुम कब से इसका पिज़्ज़ा को ताड़ रही हो? हरम ने हैरान होकर पूछा। तो और क्या, मैं क्यों शादीशुदा एक बच्चे के बाप को देखूं? भाई जिसका है वही अपने सामने बैठा कर देखती रहे। हाँ हाँ हाँ, हद है यार। हरम को इसकी बात पर हंसी आ गई। अच्छा, उसके खाने को नज़र मत लगाओ, चलो हम भाई से बोलते हैं, हरम ने उसे कहा। हाँ चलो। दोनों जल्दी जल्दी अहमद के कमरे के पास पहुंची, फिर अंदर जाने की इजाज़त लेती अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ, खैरियत? अहमद ने पूछा, जो लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। जी भाई, वो हमें पिज़्ज़ा खाना है। हाँ तो क्या मसला है, मंगवा लो। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब्बू नहीं आए। अम्मी तो देंगे नहीं, उल्टा डांट देंगी। हया ने बताने के साथ मजबूरियाँ बताई। अच्छा चलो मैं मंगवा देता हूँ। थैंक यू भाई, दोनों साथ बोलकर बाहर निकल गए। वाह वाह, अकेले अकेले फोड़म फाड़ी हो रही है। अमर और अहमर आ गया है। वाह वाह, अकेले अकेले फोड़म फाड़ी हो रही है। उमर और अहमर घर आए तो हरम और हया सोफे पर बैठी पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक रखे बैठी थी। अभी खाना शुरू ही किया था जब दोनों टपक पड़े। हाँ तो मस्जिद में ऐलान करवाते कि आ जाओ, सब पिज़्ज़ा का लंगर बट रहा है। हया को उन दोनों का इस वक्त आना नागवार गुजरा। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया दिया है वैसे, उमर ने हंसकर कहा। भिखारी, हरम ने हंसते हंसते कहा, लेकिन उमर ने सुन लिया। और तुम भूखी औरत, उमर ने जानबूझकर औरत पर जोर दिया। तुम्हारी होने वाली बीवी औरत हूँ। हाँ जाहिर है, औरत ही कहलवाओगी तुम शादी के बाद, उमर ने तपानी वाली मुस्कुराहट से कहा। जबकि हया और अहमर मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे थे, दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये खुशफहमी कहाँ से हो गई कि तुम जैसे कार्टून से शादी करूँगी? हरम तो जलकर खाक ही हो गई। तुम्हारे अब्बू यानी मेरे चाचू ने। उमर की बात पर हरम का मुंह खुल गया। तीनों ही खाना भूलकर हैरत से उसे देख रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? हरम ने होश में आकर पूछा। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। उमर टेबल पर पड़ा डब्बा उठाकर भाग गया। तीनों उसे मारने पीछे भागे। कोई लगता है मुझसे नाराज़ है अब तक, उमर कहते साथ ही हरम से कुछ फासले पर बैठा। हरम ने उसकी आवाज़ पर उसे देखा। रात का वक्त था, सब सो चुके थे। हरम को नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अकेली सीढ़ियों पर बैठी न जाने क्या सोच रही थी। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हरम ने कहा। सच में नाराज़ नहीं हो? उमर ने फिर पूछा। हाँ नहीं हूँ, वैसे भी झूठ में कौन नाराज़ होता है। हाँ हाँ चलो, मान लिया ये कि उमर चुप हो गया। दोनों के बीच काफ़ी देर खामोशी रही। इस खामोशी को उमर ने ही तोड़ा। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। उमर को इस जवाब की तवक्को नहीं थी, इसलिए हैरान होकर उसे देखा। मेरा दिल नहीं कर रहा, वैसे भी मुझे आइसक्रीम ख़ास पसंद नहीं है, हरम ने मुँह बनाकर बताया। क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद? उमर को तो सदमा ही हो गया इसकी बात सुनकर। हाँ तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है, आइसक्रीम ही है ना। हरम उसकी एक ही बात बार बार दोहराने से चिढ़ गई।
عجیب لڑکی ہے، میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ آئس کریم کھلا کر دوستی ہو جاتی اور پھر اسے مجھ سے محبت ہونے لگتی، پھر شادی۔ لیکن یہاں محترمہ کو آئس کریم ہی نہیں پسند۔ عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ بیچارے کے سارے منصوبے پر حرم نے نہیں کہہ کر بیڑا غرق کر دیا۔ عمر ایک بات بتاؤ، یہ تمہیں اپنے آپ سے باتیں کرنے کا مسئلہ کب سے ہے؟ پہلے تو ٹھیک تھے تم۔ حرم کی بات پر عمر نے سے گھورا۔ میری مرضی، میں اپنے آپ سے باتیں کروں یا دیواروں سے؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آئس کریم نہیں پسند اور بہت رات ہو گئی ہے، چلو جاؤ کمرے میں سونے، عمر نے تپ کر کہا۔ حرم اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ ہے تمہیں کیا ہے؟ مجھے آئس کریم نہیں پسند تو؟ اور تم مجھے یہاں منانے آئے تھے یا غصہ کرنے؟ ہاں آیا تھا منانے، وہ بھی آئس کریم کے ساتھ۔ لیکن تمہیں تو پسند ہی نہیں ہے نا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ہاں کہتی، لیکن تم۔ اس سے پہلے عمر اور کچھ کہتا، حرم نے غصے میں عمر کے سر کے بال پکڑ کر زور سے کھینچے۔ جنگلی، چھوڑو میرے بال، عمر غصے سے چیخا۔ تم نے مجھے کب کہا ہاں کہ میں آئس کریم لایا ہوں؟ تم نے صرف پوچھا، یہ کب کہا کہ لایا ہوں؟ اور میری جگہ کوئی نہیں لے سکتی، سمجھے؟ میری جگہ کوئی لے کر تو دکھائے، سر پھاڑ دوں گی اس کا بھی اور تمہارا بھی۔ میں ہوں حرم آفاق، سمجھے تم؟ حرم غصے میں بول رہی تھی، اسے خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کیا کہہ گئی ہے۔ عمر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر حرم جل گئی۔ بہاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ کوئی۔ حرم غصے سے اس کے بال چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمر بیٹھا بس اس کی باتیں یاد کر کے مسکرا دیا۔ ہائے پگلی، حیا کہاں جانے کی تیاری ہے؟ حرم جب کمرے میں آئی، حیا اپنے بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگائے کپڑوں کا ایکس رے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں کل بتایا تو تھا نا، میری یونیورسٹی کی دوست نے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ حیا مگر انداز میں بولی۔ ارے ہاں یاد آیا، تو پھر کیا پہن رہی ہو؟ یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے پاس ایک بھی ڈریس اچھا نہیں ہے، حیا نے اپنے ڈھیر کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں بھی اس وجہ سے بہت تنگ ہوں۔ حرم نے اس کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی، جسے اندر آتے عمر نے سن لیا۔ حیا کچھ بولنے ہی والی تھی جب عمر بول پڑا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا سن لیا؟ مجھے تو دل میں درد ہو گیا۔ ہائے میرے غریب کزن کے پاس کپڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ یار حرم مت اداس ہو، میں ابھی ملازمہ سے ایک جوڑا ادھار لا کر دیتا ہوں تمہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہاری الماری خالی نہیں رہ سکتی۔ عمر فل ڈرامہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ حرم اسے غصے سے گھور رہی تھی، جبکہ حیا کا چہرہ قہقہ ضبط کرنے میں سرخ ہو گیا تھا۔ حرم تم اداس نہ ہو، میں ابھی تمہارے لیے ملازمہ سے لال پیلا سوٹ لا کر دیتا ہوں۔ اوکے میری حرم، بس عمر کے بچے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ حرم شدید غصے سے بیڈ پہ پڑے سوٹ میں سے ہینگر نکال کر عمر کے پیچھے بھاگی۔ عمر جلدی سے باہر نکلا۔ حیا بھی قہقہے لگانے لگی، وہ تو اپنا سوٹ ہی بھول گئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، معصوم بچی کے پیچھے پچھل پیری پڑ گئی۔ عمر بھاگتے بھاگتے چیخ رہا تھا، اس کے چیخنے کی وجہ سے عنبر بیگم کچن سے آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ عنبر بیگم ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ حرم اسے ہینگر مارنے کے بعد اس کے بال پکڑ کے کھینچ رہی تھی جو بچاؤ بچاؤ کرنے میں لگا تھا۔ حیا بھی جلدی سے آئی، لیکن دونوں کو دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنستی ہی چلی گئی۔ ارے بچاؤ، حرم پاگل ہو گئی ہے، امی بچائیں مجھے اس پچھل پیری سے۔ حرم بیٹا چھوڑو اسے، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ تائی امی، اس نے مجھے پچھل پیری کہا اور اوپر سے فضول بولے جا رہا ہے کب سے۔ حرم عمر کو گھور کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، عمر کا قیمہ ہی کر دے۔ یہ اس کسے کہہ رہی ہو؟ انہیں کہو، بڑا ہوں میں تم سے، عمر نے جل کر کہا۔ میں کیوں، بس بہت ہو گیا، چپ کر جاؤ۔ دونوں حرم کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر تائی امی نے غصے سے کہا۔ عمر سوری کرو حرم سے، کیوں پریشان کر رہے ہو بچی کو؟ عمر نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں کیوں سوری کروں، میں نے کیا کیا ہے؟ عمر سنا نہیں تم نے؟ تائی امی نے گھورا۔ اچھا یار سوری، ہمدردی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے یہاں۔ جی بالکل، بہت ہی عظیم ہمدردی کر رہے تھے آپ تو، حرم نے عمر کی بات سن کر جل کر کہا۔ اچھا بس چپ کر جاؤ دونوں۔ جاؤ حرم بیٹا آپ حیا کے پاس، اور عمر تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ عنبر بیگم یہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئیں۔ عنبر بیگم کے جاتے ہی عمر نے حرم کو آنکھ ماری اور سیدھا گھر سے ہی نکل گیا۔ حرم اس کی حرکت پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بے شرم لفنگا، صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب احتشام صاحب نے بات شروع کی۔ امجد انکل کو تو جانتے ہی ہیں نا سب؟ احتشام صاحب نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ جی وہی نا جو ہمارے پرانے گھر کے نیبر تھے، عمر نے جلدی سے کہا۔
تھے نہیں ہیں وہ اب بھی اور وہیں ہیں، احتشام صاحب بولے۔ احتشام صاحب پھر گویا ہوئے، جی تو میں کہہ رہا تھا ان کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جا رہے ہیں آج ہم۔ دیکھی بھلی بچی ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے۔ ویسے بھی اب احمد کی شادی ہو جانی چاہیے ماشاءاللہ سے، اب تم بھی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گئے ہو۔ پہلی بات سب کو دیکھ کر اور دوسری بات احمد کو دیکھ کر کہی، لیکن ابو میں یہ سوچ رہا تھا صرف ہاتھ کیوں مانگ رہے ہیں، پوری لڑکی مانگنی چاہیے نا۔ ہاں 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 ہاں، سب نے اس کی بات پر قہقہ لگایا۔ بے شرم! تائی امی نے کندھے پر چماٹ مارا۔ تم بے فکر ہو، تمہارے لیے ہم لڑکی کی طرف صرف سینڈل ہی لے کر آئیں گے۔ عمر کو جواب دینا حرم کا فرض ہو جیسے۔ تمہیں تو میں بعد میں اس کا جواب دوں گا، عمر جلانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ اس سے پہلے پھر دونوں شروع ہوتے حیا نے دونوں کو ٹوکا۔ چپ کرو دونوں۔ ہاں تو احمد کیا کہتے ہیں، تم تو مقدس سے مل بھی چکے ہو اسپتال میں۔ جی ابو مل چکا ہوں، پھر کیا خیال ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ احمد صاحب نے فرمانبردار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، احمد بھائی نے فرمانبردار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، احمد کے جواب پر احتشام صاحب مسکرا دیے۔ پھر شام کو تیار رہنا بیگم۔ جی اچھا، عنبر بیگم مسکرا کر بولی۔ ابو ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ اپنی ہونے والی بھابھی دیکھنے، حیا نے چہک کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ہرے! چلو حرم ہم جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جاؤ، لیپا پوتی کر لو ورنہ وہ گھر میں تم دونوں کو گھسنے نہیں دیں گے، کیا پتہ تم دونوں کو ایسے ہی دیکھ کر دل ہی باہر آ جائے ڈر کے۔ عمر نے دونوں کو تپایا۔ دونوں جو خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف جانے والے تھیں، عمر کی بات پر واپس مڑ کر اسے گھورا۔ ابو دیکھیں اسے، حیا نے باپ سے شکایت لگائی۔ عمر بدتمیزی مت کرو چھوٹی بہنوں سے، جاؤ تم دونوں تیاری کرو، ابو نے ٹوکا۔ عمر تو بہنوں کے جانے پر ہی جھرجھری لے کر رہ گیا۔ استغفر اللہ، ایک ہی بہن کافی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں دوسری بہن بناتا پھروں، وہ بھی حرم کو۔ ابو بھی بس نا، دل جوڑنے سے پہلے توڑنے میں لگ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ احمد بھائی نے اس کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ نہ نہیں کچھ بھی نہیں، عمر ہڑبڑا گیا۔ ایک تو ہر کوئی اسی کے پیچھے پڑا ہے۔ ٹیبل سے امی ابو اٹھ گئے تو پیچھے تینوں بھائی رہ گئے۔ احمد بھائی بہت بہت مبارک ہو، احمد نے کہا۔ شکریہ یار، ویسے بھائی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نا، عمر نے شرارت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، احمد بھائی مسکرا کر بولے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ تو بلش کر رہے ہیں، بہت زیادہ بولنے لگ گئے ہو لڑکے، بتاؤں ابھی تمہیں، احمد بھائی مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں مجھے مت بتائیں، بھابھی کو آنے دیں، پھر جب مرضی چاہے بھابھی کو بتاتے رہیے گا، میں تو بچہ ہوں نا، عمر آنکھ مار کے بولا اور بھاگ گیا، کیونکہ وہ حرم نہیں تھے، ایک بار اگر بھائی پکڑ لیتے تو درگت بن جاتی۔ حیا مقدس بھابھی کتنی پیاری ہے نا، مجھے تو بہت اچھی لگی، احمد بھائی کے ساتھ ان کی جوڑی ماشاءاللہ خوب جچے گی۔ حیا اور حرم چھت پر کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ کل وہ لوگ لڑکی دیکھنے گئے تھے اور ساتھ رشتہ بھی پکا کر کے آئے تھے۔ ویسے بھی دونوں فیملیز بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہ چکا ہے۔ چونکہ امجد صاحب کی ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی بیٹی، تو لڑکوں کا ان کے گھر جانا کبھی ہوا نہیں، کبھی ملاقات ہوتی بھی تو گھر نہیں جاتے تھے۔ حیا تو اپنی مصروفیت بہت تھی۔ ہاں بالکل بہت پیاری ہے، ویسے حرم میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ابو کو کہتے ہیں عمر کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ لیں، ویسے بھی اب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکا ہے، اگلے مہینے سے وہ بھی ابو اور بھائی کے ساتھ آفس جوائن کر لے گا، سوچو کتنا مزہ آئے گا نا۔ حیا جوش میں بولے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف حرم کا دل تھم گیا۔ عمر کی شادی، یہ سوچ آتے ہی نہ جانے کہاں سے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حرم سن رہی ہو نا؟ ہاں 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 سن رہی ہوں، حرم نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ چلو پھر آئیڈیا امی کو بتاتے ہیں، وہ ابو سے کہیں گی۔ حیا نے حرم کا ہاتھ پکڑا۔ ارے نہیں یار، تم خود بتا دو، میں جب تک گھر والوں سے بات کر لیتی ہوں، کب سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، ویسے بھی کچھ دن ہی رہ گئے لندن جانے میں۔ حرم کی بات پر حیا کی پوری آنکھیں کھل گئیں، حرم اس کے انداز پر گڑبڑا گئی۔ عمر جو ابھی اوپر آیا تھا، حرم کی بات سن کر وہیں کھڑا رہ گیا اور اب سنجیدگی سے حرم کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے اب گھر بھی تو جانا ہے؟ جی نہیں محترمہ، اگلے ہفتے بھائی کی منگنی ہے، اور یہ بھی کہ چاچو سب کو لے کر کچھ دنوں میں یہیں آ رہے ہیں۔ حیا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عمر بول پڑا۔ اب تک آپ نے اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، اس نے کب سوچا تھا یہ پچھل پیری ایک دن واپس بھی جائے گی۔ وہ قدم قدم چلتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حرم اس کے یوں دیکھنے پر سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے تو نہیں بتایا ابو نے کچھ ایسا، حرم نے بتایا۔
ہاں تو ابھی ہی میں تو سن کر آ رہا ہوں، کال پہ بات ہو رہی ہے۔ مطلب چاچو چاچی حمزہ سب آ رہے ہیں؟ ہاں میں ابھی بات کر کے آتی ہوں۔ حیا چہکتی ہوئی نیچے بھاگی، جبکہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ کس سے بھاگ رہی ہو؟ عمر نے حرم کی طرف ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ حرم نے ایک قدم پیچھے کی طرف لیا۔ میں کس سے بھاگ رہی ہوں؟ اور مجھے یوں گھورنا بند کرو تاڑو کہیں کے۔ حرم نے اس کے جذبوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ظالم، کبھی تو کچھ سمجھا کرو۔ عمر نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس دشمن جاں کو دیکھا جو پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے دل کو بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ حرم ایک سائڈ سے جانے لگی جب عمر نے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر مکمل اس کے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حرم نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیا۔ عمر ذرا پیچھے ہوا۔ ویسے بھی عمر ایک لمبا چوڑا مضبوط نوجوان تھا، حرم تو اس کے سامنے چیوٹی ہی لگتی تھی۔ دونوں پھر بھی ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ عمر کو اپنی اس کزن کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ حرم جب چڑھتی تو عمر کو بہت پیاری لگتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے عمر نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ حرم سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ وہ تو سن ہی ہو گئی عمر کی حرکت پہ۔ عمر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا۔ اس سے پہلے حرم کچھ کرتی، عمر اس کے کان میں آئی لو یو بندریا بول کر اسے ساکت چھوڑتا نیچے چلا گیا۔ حرم کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے امی سے کہا کہ عمر کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈیں تاکہ احمد بھائی اور عمر کی شادی ایک ساتھ کریں۔ کتنا مزہ ہے گا نا؟ عمر ہے کی بات سن کر بے چین ہو گئی۔ صبح سے سوچ کر تھک گئی تھی۔ کیا عمر نے جو کہا وہ سچ ہے یا وہ مذاق کر کے گیا؟ عمر بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہے صبح سے، اور ہیلو کہاں کھو گئی؟ حیا نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا جو نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ حرم جلدی سے ہوش میں آئی۔ نہیں کچھ نہیں سن رہی ہوں میں۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے، کتنا سن رہی ہو؟ حیا نے طنزیہ کہا۔ حرم نے چڑ کر اسے دیکھا۔ سن رہی ہوں نا میں، کانوں سے سنتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ دروازے پر نوک کر کے احمد بھائی اندر آئے۔ دونوں نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ حیا امی گھر پر نہیں ہیں، میرے کچھ دوست آئے ہیں، چائے بنا دو، اور جب بن جائے تو مجھے موبائل پر مسڈ کال دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ احمد بھائی نے آنے کی وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اوکے۔ میں حیا کچن میں چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان ٹرے میں رکھنے لگی۔ سب تیار کرنے کے بعد موبائل پر مسڈ کال کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ ارے میرا موبائل تو کمرے میں ہے، احمد بھائی کو مسڈ کال کیسے کروں؟ ایسا کرتی ہوں دروازے سے ہی پکڑوا دیتی ہوں، ویسے بھی بھائی جانتے ہیں میں اور حرم ہی ہیں گھر میں۔ تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آیا۔ ارے یار کہاں جا رہے ہو احمد؟ یار ایک امپورٹنٹ کال ہے، آفس سے ابھی آیا، تم لوگ جب تک باتیں کرو۔ احمد کے جانے کے کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہوا اور عارض جو دروازے کے قریب میں تھا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے والے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف حیا قبرستان والے جلاد کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کا بھی عارض جیسا ہی حال ہو گیا۔ حیا کا تم اتنی زور کا تھا کہ اس کے کمرے میں موجود دو اور احمد کے دوست دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے یہ لڑکی کوئی بڑا تماشا کرتی، عارض جلدی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے اسے گھورا جو اس کی یوں ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کرنے سے ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو اور یہ کیا حرکت ہے مسٹر؟ حیا غصے میں بول رہی تھی اور عارض دلچسپی سے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ قبرستان والے واقعے کو گزرے کچھ زیادہ وقت تو نہیں ہوا تھا، مشکل سے 1 ہفتہ، اور ویسے بھی کافی دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ عارض حیا کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کیا بول رہی تھی، وہ تو بس اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جب محسوس کیا کہ وہ سن نہیں رہا، بس گھورنے میں مصروف ہے، تو اس کے پیر پہ زور سے اس کے پیر پہ پیر مارا۔ اف لڑکی، اتنا غصہ! اے مسٹر خبردار جو فری ہونے کی کوشش کی، شرافت سے نکلو میرے گھر سے۔ تم ہر وقت مجھے جانے کا کہتی ہو لیکن بھاگ خود جاتی ہو۔ عارض نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں جو مرضی کروں، تمہیں کیا؟ ہاں، اور 1 منٹ، تم اس دن قبرستان میں کیا کرنے آئے تھے؟ حیا اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر بولی۔ یہی سوال اگر میں تم سے کروں؟ عارض نے اسی کی بات اسی کے انداز میں کہی۔ ہوں میری مرضی، میں کہیں بھی جاؤں، حیا نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں تو پھر میری بھی مرضی۔ عارض کے کہنے پر حیا نے اسے گھورا۔ بھائی کو آنے دو، ابھی پوچھتی ہوں قبرستان والے غنڈے کو گھر میں کیسے گھسایا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے عارض کچھ کہتا احمد کی آواز پر دونوں نے چونک کر احمد کو دیکھا۔
بھائی حیا جلدی سے آگے بڑھ کر تیزی سے احمد سے بولی، بھائی آپ کو پتہ ہے یہ اس دن قبرستان میں آیا تھا جہاں احمد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس نے دیکھے ہیں۔ احمد پہلے سوچ میں پڑ گیا، مگر جب یاد آیا تو غصے سے حیا کو گھورا۔ میں تم سے بعد میں نبٹتا ہوں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ احمد بھائی غصے سے حیا کو گھور کر بولے۔ حیا تو بھائی کے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی، اس لیے شرافت سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 1 منٹ کے لیے گردن گھما کر دیکھا، اس کے دیکھنے سے عارض نے جاتے جاتے آنکھ ماری اور احمد کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ حیا اس حرکت پر آگ بگولا ہو گئی۔ بے شرم، بے حیا، کیا ہو گیا حیا؟ بیٹھ جاؤ، کب تک فون جلاتی رہو گی اپنا؟ حرم اب عاجز آ چکی تھی۔ حیا جب سے کمرے میں آئی غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ سے بھائی کو پتہ چل گیا اور وہ ڈھیٹ کھڑا مسکرا رہا تھا اسے تو میں۔ حیا دانت کچکچا کر بولی، بس چپ کر جاؤ، کتنی بار ایک ہی بات کا رٹا لگاتی رہو گی؟ اور کیا ضرورت تھی بھائی کو کہنے کی؟ بھائی کے دوست ہیں وہ تبھی گھر میں ہیں نا۔ اب بھائی کو جواب دینے کہ کیوں گئی تھی قبرستان؟ تاکہ اچھے سے تمہاری عزت افزائی ہو۔ حرم نے اسے جھڑکا۔ حیا بس اسے گھور کے رہ گئی۔ ٹھک 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 آ گئی بھائی، اب دینا جواب، حرم نے حیا کو کہا، لیکن اندر والے بھائی نہیں عمر تھا۔ حرم اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا کر منہ دوسری طرف کر گئی۔ کل سے اس کی وجہ سے سوچ سوچ کر تھک گئی تھی اور صاحبزادے اب آ رہے ہیں۔ عمر نے ایک نظر دوسری طرف منہ کیے حرم کو دیکھا، پھر حیا سے بولا، حیا تمہیں بھائی بلا رہے ہیں کمرے میں۔ اچھا آتی ہوں، حیا گھبرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ حرم بھی اٹھ کر جانے لگی جب عمر نے ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ تم پھر بھاگ رہی ہو؟ حرم غصے سے عمر کی طرف مڑی۔ میں نہیں بھاگ رہی، اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑے۔ عمر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کا خوبصورت چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ فضول مت بولو عمر اور چھوڑو ہاتھ، کوئی آ جائے گا۔ آ جائے، ویسے بھی میں اپنا جواب لینے آیا تھا۔ عمر نے کہتے ساتھ حرم کو اپنے قریب کیا۔ حرم کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کس چیز کا جواب؟ حرم گھبرا کر بولی، تمہیں نہیں پتہ کس چیز کا جواب؟ عمر قریب آتے ہوئے بولا۔ حرم ایک قدم پیچھے ہوئی۔ نہ ہاں مطلب اف۔ عمر اسے دیکھو، حرم منہ بنا کر بولی، ہاں اچھا میں نہیں دیکھ رہا، آپ بتاؤ۔ عمر نے نظروں کا زاویہ دوسری طرف کیا۔ حرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسٹر عمر احتشام صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اچانک آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو گئی؟ حرم اس کی طرف دیکھ کر بولی، جس نے اس کے سوال پر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں کب کیسے کیوں، یہ تو نہیں جانتا، ہاں محبت تو اچانک ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے پہلی دفعہ محبت ہوئی بھی تو ایک پچھل پیری سے۔ حرم جو عمر کی بات پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اس کی بات غور سے سن رہی تھی، پچھل پیری کہنے پر اسے گھورنے لگی۔ آئی ہیٹ یو عمر، تم ہو ہی بدتمیز، ہٹو پیچھے جا رہی ہوں میں۔ حرم نے اسے کھانسی پیچھے کرنا چاہا۔ ہاں 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 آئی لو یو ٹو میری پچھل پیری۔ عمر نے ہنستے ہوئے ہاتھ چھوڑا اور آنکھ مار کے دوڑ لگا دی۔ عمر کے بچے، تم ہو ہی چھچندر، بچ جاؤ تو میرے ہاتھوں سے۔ حرم اسے مارنے پیچھے بھاگی۔ ٹھک 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 آ جاؤ، بھائی اپنے بلایا تھا؟ ہاں اندر آ جاؤ۔ حیا ڈرتے ڈرتے اندر آئی۔ احمد بھائی بہت سنجیدہ لگ رہے تھے، بیٹھو۔ جی بھائی۔ حیا احمد بھائی کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ذرا مجھے سب سچ سچ بتاؤ، یہ قبرستان کا کیا چکر ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، احمد بھائی نے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا۔ حیا نے گہری سانس لے کر بات بتانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی احمد بھائی کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں حیا سے اتنی بیوقوفانہ حرکت کی توقع نہیں تھی۔ حیا نے پوری بات بتا کر سر جھکا لیا جب احمد بھائی نے بولنا شروع کیا۔ تمہیں پتہ ہے کسی کی بھی بات یوں چھپ کر سننا کتنی غلط بات ہے، اور پھر تجسس کے ہاتھوں یوں کہیں بھی نکل جانا۔ اگر واقعی وہاں کوئی ہوتا تو پھر کیا کرتی تم، یا ہم کیا کر لیتے؟ کسی کو بتا کر بھی نہیں گئی، اوپر سے حرم کو بھی ساتھ لے گئی۔ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتے آفاق چاچو کو؟ ہمارا کیا ہوتا؟ ایک ہی تو بہن ہے ہماری، پھر امی کیا ہوتا کبھی سوچا ہے؟ احمد بھائی غصے میں ہوتے ہوئے بھی بہت تحمل سے بات کر رہے تھے۔ احمد بھائی کے بولتے بولتے آواز پھر بھر آئی، جسے شدت سے محسوس کر کے حیا اٹھ کر ان کے پاس دو زانو ان کے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ سوری بھائی، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے۔ احمد بھائی نے اسے دیکھا، جو ماں باپ تو کیا تینوں بھائیوں کی بھی جان تھی گھر کی رونق۔ اچھا رونا نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ ہم
احمد بھائی نے حیا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ حیا نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا۔ اب ذرا یہ بتاؤ، احمد کی باتوں پہ یقین کیسے کر لیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے وہ صرف مذاق کر رہا تھا، وہ بھی عارض کے کہنے پر کہ میں بے وقوف بنتا ہوں یا نہیں۔ میں نے جان کر احمد سے کہا تھا میں آفس سے آتے وقت قبرستان آؤں گا دیکھنے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا میری بے وقوف بہن سن کر عمل بھی کرنے چلی جائے گی۔ احمد بھائی آخر میں شرارت سے بولے، جس پر حیا نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں بھائی، ہاں ہاں، ہر بے وقوف یہی لگتا ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، ہر بے وقوف کو یہی لگتا ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، احمد بھائی نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بھائی، حیا چیخی، ہاں ہاں ہاں، اچھا بابا سوری، مذاق کر رہا تھا۔ عارض نے بتایا تم وہاں اسے ملی تھی؟ وہ میرے ہی چکر میں وہاں آیا تھا، لیکن گاڑی دیکھ کر اندر چلا گیا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر کی گاڑی ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں اسی گاڑی میں ایک دو بار آفس جا چکا ہوں۔ اچھا تبھی۔ اچھا بھائی اب میں جاؤں؟ حیا نے جانے کی اجازت مانگی۔ ہاں جاؤ، اور اگر ہو سکے تو ایک کپ اسٹرانگ چائے بنا دو۔ کیوں نہیں، ضرور، ابھی بنا کر لاتی ہوں، حیا مسکرا کر بولتی کمرے سے نکل گئی۔ احمد بھائی بھی مسکرا کر اٹھ کر واش روم چلے گئے۔ سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حیا حرم بھائی کی منگنی پہ کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، وہ دونوں بیٹھی فنکشن میں پہننے کے لیے ڈریسز ڈیسائیڈ کر رہی تھیں، جبکہ لڑکے کیا کیا کرنا ہے اس کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ گھر میں پہلی شادی تھی سب سے بڑے بیٹے کی، سب بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ ٹنگ ٹانگ، احمد دیکھو کون آیا ہے۔ یار عمر بھائی آپ دیکھ لیں پلیز، احمد بہت ہی کامچور ہو گئے۔ عمر گھورتا ہوا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو احتشام صاحب تھے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ ارے چاچو آپ، السلام علیکم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ پاکستان عمر جوش میں آفاق چاچو کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی میرے بھتیجے کی شادی ہے، میں تو اسی دن آ جاتا جب مجھے پتہ چلا، وہ تو بس مصروفیت اتنی تھی کہ آ نہیں سکا۔ بیٹا اندر تو آنے دو سب کو، کیا یہیں پوری باتیں کر لو گے؟ ہاں ہاں آئے آئے آئے۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اپنی چاچی سے بھی ملنے کا خیال آیا، ورنہ میں واپس جانے والی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی چارمنگ لیڈی کو کون بھول سکتا ہے، اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتے؟ ہاں ہاں ہاں، بہت مکھن لگانا آ گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں مکھن بھی نہ لگاؤں، عمر نے شرارت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت بدماش ہو گئے ہو، چاچی نے پیار سے کان مروڑ کے کہا۔ چاچی میرا کان ٹوٹ جائے گا، موم چھوڑیں میں پکڑتا ہوں، آپ اندر جائیں، حمزہ آ کر بولا، جو ابھی گاڑی پارک کر کے آیا تھا۔ عالیہ بیگم عمر کے کان پکڑ کر اس کی روشن پیشانی پر پیار کر کے دعائیں دیتی اندر چلی گئیں۔ اور میرا جگر کیسا ہے؟ حمزہ عمر سے ملتے ہوئے بولا۔ بہت ہینڈسم، عمر کا جھٹ سے جواب آیا۔ وہ تو میں بھی ہوں، حمزہ نے اسٹائل سے اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اپنے منہ مٹھو۔ اچھا، اور جو تم خود کے لیے بول رہے تھے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ حمزہ عمر کے یوں کہنے سے تب کر بولا۔ بیٹا اسے حقیقت کہتے ہیں، بڑی خوش فہمی ہے، حمزہ جل کے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اب جل مت، اندر چل۔ دونوں اندر آئے۔ گھر میں الگ ہی رونق سی ہو گئی۔ حرم اپنے امی ابو کے درمیان بیٹھی خوش نظر آ رہی تھی۔ عمر اسے دیکھنے لگا جو ہنستے ہوئے اور بھی حسین لگتی تھی۔ کیا تم میری بہن کو دیکھ رہے ہو؟ حمزہ نے اچانک اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عمر ہڑبڑا گیا۔ نہیں تو دیکھنا بھی مت، کیونکہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عمر کو لگا جیسے بہت وزنی پہاڑ سر پر آ کر لگا ہو، اپنی جگہ گنگ رہ گیا۔ ابھی تو محبت ہوئی تھی، ابھی تو دل صحیح سے خوش بھی نہیں ہوا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ کس کی نظر لگ گئی اس کی خوشیوں کو؟ عمر کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر حرم کو دیکھا جو کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ عمر کو ایسا لگا جیسے وہ اس پر ہنس رہی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتا، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی دروازے کو لاک لگایا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر آنکھیں موند لیں اور حرم کے بارے میں سوچنے لگا۔ حرم کا رشتہ پکا ہو گیا، اسے کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہاں ابھی کسی کو نہیں پتا تو حرم کو تو پتا ہوگا، اس سے پوچھ کر ہی ہاں کہا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی عمر غصے سے اٹھ بیٹھا۔ اگر ایسا ہے تو حرم بیوی تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، میرے دل کے ساتھ میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، میرے ساتھ بے وفائی کا سوچنا بھی مت، ورنہ پہلے تمہاری جان لوں گا پھر خود کی۔
عمر کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اس کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ سچی محبت اگر نہ ملے تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ صرف ایک ہی شخص کو دل کی گہرائیوں سے چاہنا اور پھر آپ کی کوئی یہ کہے یہ جسے تم محبت کیے جا رہے ہو تمہارا نہیں ہے تو کیسا لگتا ہے۔ آج عمر کو پتہ چلا۔ اسے حرم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ غصہ جب کم نہیں ہوا تو گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ پوچھ تک پہنچا ہی تھا جب حرم عمر کے پیچھے آئی۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حرم اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی، اس لیے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ عمر نے گردن گھما کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ یہ کیا کر عمر کو دیکھتے ہوئے دونوں مکمل نہیں کر سکے۔ عمر کو پہلی بار یوں دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ حرم کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے کب دیکھا تھا اسے ایسے؟ وہ تو ہنستا مسکراتا سب کو تنگ کرتا ہی اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہو؟ عمر اسے دیکھنے لگا۔ اسے حمزہ کی بات یاد آئی۔ دوبارہ سے غصہ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے غصے میں کچھ غلط کہہ دیتا، اسے بنا کچھ کہے سائڈ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ حرم کی ہمت ہی نہیں اسے کچھ کہنے یا روکنے کی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا۔ حرم اپنے آپ سے بولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ حرم سیڑھیوں پر بیٹھی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 بجنے والا تھا۔ عمر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ احمد بھائی نے کہا تھا، عمر نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ وہ دیر سے گھر آئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ حرم کو تسلی نہیں ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے، وہ اس کے سامنے ہی تو غصے میں گیا تھا۔ حرم نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی، ورنہ سب پریشان ہو جاتے۔ اف، عمر کہاں ہو؟ حرم سوچ سوچ کر تھک گئی۔ جب باہر گاڑی کا ہارن بجا، حرم جلدی سے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد عمر اندر آتا دکھائی دیا۔ حرم کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم اس کے پیچھے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ لاک کرتا، حرم جلدی سے اندر آئی۔ عمر کہاں تھی اتنی دیر سے؟ میری کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے، اور بھائی کو یہ کیوں کہا کہ دوستوں کے ساتھ ہو؟ حرم ایک ہی سانس میں سوالات کیے جا رہی تھی۔ حرم چلے جاؤ یہاں سے، عمر گئی، پھر اسے دیکھا جو پوری سچائی جانے بغیر ہی یہ بدگمانی دوریوں کا سبب بنتی۔ بھروسہ رکھو۔ جھنجھوڑ رہا تھا۔ پلیز یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہے، کل تک انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ ایسا مذاق میں بھی نہیں کر سکتی، مجھے غلط مت سمجھو پلیز۔ پر اپنی پیشانی سے محسوس ہی نہیں ہوا۔ سوچنا مجھے اذیت دے رہا ہے سکتا تمہارے بغیر۔ میں آج امی سے ہم دونوں کے لیے بات کرنے والا ہوں، لیکن سب
حمزہ نے کہا، اور تم نے یقین کر لیا؟ پہلے یہاں پتہ ہوتا، اور ویسے بھی ہمارا اور ہے کون تم سب کے علاوہ؟ حرم نے عمر کے آنسو پوچھے۔ دونوں اسی طرح کافی دیر خاموش کھڑے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ اچھا ہٹو، اب پیچھے فری مت ہو۔ حرم نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حرم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں؟ حرم نے پوچھا۔ کہو۔ تم روتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، حرم نے منہ بنا کر کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ تم بھی پچھل پیری لگتی ہو روتے وقت، اور تمہاری یہ جو ناک ہے نا۔ عمر تم نا، کیا میں بولوں؟ کچھ نہیں، تم پاگل ہو، حرم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا کھانا کھاؤ گے؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں؟ کہا نہ نہیں ہے بھوک۔ اچھا اب جاؤ، تم بہت رات ہو گئی ہے، عمر کہہ کر واش روم میں جانے لگا۔ جب حرم نے اسے پکارا، عمر؟ ہاں، عمر نے اسے دیکھا۔ مجھ پہ بھروسہ تو ہے نا؟ حرم نے سنجیدگی سے کہا۔ میری غلطی ہے، مجھے پہلے کنفرم کرنا چاہیے تھا۔ خیر بھروسہ نہیں کرتا تو شاید آج تک تم یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ عمر سنجیدگی سے کہنے کے بعد آخر میں ہلکا سا مسکرا کر واش روم میں چلا گیا۔ حرم گہری سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کر کے اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھا۔ صبح حرم سو کر اٹھی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رات بھر وہ عمر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا حمزہ نے یہ بات کیوں کہی۔ اسے پوچھے بنا رشتہ کیسے پکا کر سکتے ہیں ابو؟ کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی، عمر کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں نظروں میں آ جاتی۔ بہت دیر میں جا کر سوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوں ہی لیٹی رہی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی۔ باہر آئی تو حمزہ کا خیال آیا۔ کل جو سب ہوا تھا اسی کی وجہ سے ہوا تھا، یہی سوچتے وہ حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ حرم دروازہ کھول کے اندر آئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلی روشنی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ حرم نے نائٹ بلب بند کر کے لائٹ جلائی تو پورے کمرے میں تیز روشنی کی وجہ سے حمزہ جو ابھی تک سو رہا تھا ہلکا سا کسمسایا اور پھر بلینکٹ میں غائب ہو گیا۔ حرم اسے دیکھ کر دانت پیستی رہی۔ میری نیندیں حرام کر کے کیسے سو رہا ہے، ابھی بتاتی ہوں، حرم بولتے ساتھ ہی اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور بلینکٹ پکڑ کر جھٹکے سے دور اچھال دیا۔ کون ہے؟ میرے کپڑے! بلینکٹ جھٹکے سے اتارنے سے حمزہ ڈر گیا۔ حرم نے جل کر اس کے بال کھینچے اور جھٹکے دینے لگی۔ کپڑوں کے بچے، تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ حمزہ بیچارہ جو نیند میں ڈر گیا تھا، جھٹکے کھانے سے گھوم کر رہ گیا۔ ارے چھوڑو، کیا جن ون چڑھ گیا ہے؟ ہاں چڑھ گیا ہے، اور یہی جن آج تمہارا قتل کرے گا۔ حرم اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے بولی۔ اوہ یار، کیا ہوا ہے؟ موم، آپ کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ آپ کے ہینڈسم بیٹے کو نیند میں آ کر قتل کر رہی ہے۔ جلدی سے آ کر میرا زندہ دیدار کر لیں۔ حمزہ چیخ کے بول رہا تھا۔ حرم نے اور زور سے بال کھینچے۔ ظالم بہن، یار ہوا کیا ہے؟ حمزہ نے بے بس ہو کر پوچھا، جس پر حرم نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ تم نے کیا کہا کل عمر سے کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ کیوں جھوٹ بولا تم نے اسے؟ ہاں، حرم نے غصے سے کہا۔ حمزہ اب سمجھا کہ اس وقت نیند میں یہ بلا کیوں نازل ہوئی۔ اوہ، تو اس لیے تم صبح صبح میرے کمرے میں آ ٹپکی ہو؟ حمزہ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، بتاؤ مجھے کیوں کہا ایسا؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، تمہارا رشتہ کل ہی پکا ہوا ہے، حمزہ نے سکون سے اسے بتایا، جبکہ حیا ساکت رہ گئی۔ حمزہ نے حرم کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ حمزہ کو اس پہ پیار آیا جو روتے ہوئے بھی بہت کیوٹ لگتی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں امی ابو، اور کہاں سے آ گیا رشتہ؟ حرم بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حمزہ گھبرا گیا، بیڈ سے اٹھ کر حرم کے پاس آیا۔ حرم کیا ہوا ہے یار، اسے کیوں رو رہی ہو؟ تایا ابو نے ایک ہفتے پہلے ہی عمر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، ابو نے اسی دن ہاں کر دی تھی۔ کل تو بس راستے میں بات ہوئی تو مجھ بھی اسی وقت یہ سب پتہ چلا۔ میں تو بس عمر کو تنگ کر رہا تھا، حمزہ پریشان سے اسے بتا رہا تھا، جس کا چہرہ پہلے حیرت پھر اچانک خوشی سے جگمگا اٹھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو حمزہ؟ حرم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی دعائیں اتنی جلدی قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں گی۔ حمزہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب دروازہ دھڑام سے بند ہوا، دونوں نے ڈر کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں عمر کھڑا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حمزہ سے بات کرنے ہی آیا تھا۔ جب اس نے حمزہ اور حیا کی باتیں سن لی، حمزہ حرم کی طرف جھک کے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اب اسے کیا ہوا ہے؟ حرم نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیے۔ ارے عمر بھائی جان، کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، حمزہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا دونوں کیوں تڑپ کر اس کے کمرے میں آئے ہیں۔
بیٹا تیری ساری شرم میں ابھی نکالتا ہوں، عمر کہتے ساتھ ہی اس تک پہنچا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ ارے یار چھوڑو، کیوں بچی کی جان کے پیچھے لگ گئے ہو دونوں؟ حمزہ نے چیخ کر کہا۔ ارے میری بہن، اپنے ہونے والے ان سے بچاؤ ورنہ میں اپنی ہی بہن کی شادی پہ ٹوٹا پھوٹا ملوں گا۔ حمزہ کی بات پر عمر نے حیا کو دیکھا جو شرم سے نظریں جھکا کر بھاگ گئی۔ ارے میری بہن بعد میں شرما لیتی، پہلے اس ظالم سے تو بچا کر جاتی۔ حمزہ کی بات پر عمر نے اسے پیٹھ پر کونی ماری، اس کے بعد دونوں ہی قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ حرم کیا تجھے پتہ ہے ابو نے کیا ضروری بات کرنے کے لیے سب کو بلایا ہے؟ حیا حرم کے ساتھ بیٹھی اس کے کان میں آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ، حرم نے کندھے اچکائے۔ ابو کیا ضروری بات کرنی ہے؟ احمد بھائی نے پوچھا۔ دراصل کل ایک منگنی نہیں 2 منگنیاں ہوں گی۔ واو ابو، کس کی؟ حیا خوش ہو کر جلدی سے بولی۔ ایک احمد اور مقدس کی اور دوسری حرم اور عمر کی۔ کیا؟ حیا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ صوفے پہ کانٹے نکل آئے جو کھڑی ہو گئی ہو؟ اس سے پہلے عنبر بیگم اسے کچھ کہتی حمزہ بول پڑا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، حرم میری بھابھی بننے جا رہی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ ویسے آپ سب نے لڑکا لڑکی سے پوچھا کیا وہ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ حمزہ نے عمر کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ بالکل، یہ تو حق ہے ان کا۔ کیا ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے تو بے جھجک بتا دو۔ تایا ابو باری باری دونوں کو دیکھ کر بولے۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمر نے جلدی سے کہا۔ اس کے کہنے پر سب مسکرا دیے۔ حرم تم کیا کہتی ہو؟ احمد بھائی بولے۔ جیسے آپ سب کی خوشی، حرم مسکراتے ہوئے بولی اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ حرم اٹھ جاؤ جلدی، حیا حرم کو کب سے اٹھانے میں لگی ہوئی تھی، جو آج شاید مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی۔ ارے عمر تم، حیا نے اچانک کہا۔ حرم جلدی سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں ہے؟ حرم نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم عمر سے ڈر رہی ہو؟ واہ، حیا نے حرم کا مذاق بنایا جو اسے گھور رہی تھی۔ جی نہیں، میں نہیں ڈرتی عمر سے۔ جی جی بالکل لگ رہا ہے۔ حرم ہنستی ہی جا رہی تھی۔ زیادہ بدتمیزی مت نکالو ورنہ توڑ دوں گی، حرم چڑھ کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا سوری، نہیں ہنس رہی۔ کس لیے اٹھا رہی تھی؟ جو میری نیند برباد کرنے آ گئی ہو؟ اوہ، حیا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں تو بھول ہی گئی۔ ہاں تو پھر 2 گھنٹے بعد یاد کر کے آ جانا، اب جاؤ، حرم کہتے ساتھ ہی بیڈ پر واپس لیٹ گئی۔ شرافت سے اٹھ جائیں میڈم، بھائی اور امی آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو شاپنگ پہ لے کر جانے کے لیے۔ کیا؟ لیکن ہم تو لے آئے ہیں نا سب کچھ، حرم نے حیرت سے پوچھا۔ بہن تم پہلے بھائی کی منگنی میں شرکت کر رہی تھی، لیکن اب کل آپ کی بھی منگنی ہے، اس لیے اٹھ جاؤ، زیادہ نخرے نہ دکھاؤ تو عمر کو کمرے میں بلا لوں گی، ویسے بھی وہ تو موقع کی تلاش میں ہے۔ حیا کی بات پہ شرما کر اٹھ گئی۔ حیا بہت فضول بولتی ہو، ہائے اللہ، تم شرما رہی ہو، وہ بھی بقول بے شرم چھچندر کے ذکر سے۔ حرم نے اسے چھیڑا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے اور ایسے ہی مت بولو، وہ بہت اچھا ہے۔ حیا جلدی میں بول گئی، مگر حیا کو دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کس کے سامنے بول گئی ہے۔ حیا نے پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ کہیں میں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ تاریخ میں پہلی بار حرم نے عمر کی تعریف کی۔ اف، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ہاں تو دیر کس بات کی ہے، جلدی سے بے ہوش ہو جاؤ۔ حرم حیا کو کہہ کر باتھ روم چلی گئی۔ پیچھے حیا ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی بتانے کے لیے۔ رات 8 بجے ان کی واپسی ہوئی۔ اف، بہت تھک گئے۔ عنبر اور عالیہ بیگم صوفے پر بیٹھی۔ حیا پانی لے کر آئی۔ ارے واہ، ساری ہو گئی شاپنگ؟ حیا نے شاپنگ بیگ سے سامان نکال کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماشاء اللہ حرم، کتنا پیارا ہے تمہارا ڈریس۔ حیا نے حرم کی منگنی کے ڈریس کا دوپٹہ نکال کر حرم کے سر پر اڑایا۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، حیا نے دل سے تعریف کی۔ سب دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اب بس کرو لڑکیوں، سمیٹو سب، عنبر بیگم نے کہا تو دونوں سب واپس رکھ کر شاپنگ بیگز اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ حرم ابھی سونا نہیں؟ حرم جو سونے لیٹ رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاتھوں کو مہندی سے بھی تو سجانا ہے، حیا نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ حرم مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لگاؤ گی؟ جی بالکل میں لگاؤں گی۔ تو پھر تمہیں کون لگائے گا؟ مجھے نہیں آتی لگانی، اور مہندی والے ہاتھوں سے تو میں کچھ نہیں کرنے والی۔ ہاں تو میں کون سا تم سے کہوں گی، میں کشف سے لگواؤں گی، تھوڑی دیر میں آ جائے گی وہ، آنٹی سے پرمیشن لے کر رات یہیں رکے گی۔ اچھا صحیح ہے چلو۔ اوہ، مہندی لگوائی جا رہی ہے۔ حمزہ لاؤنج میں آیا جہاں دونوں LCD پر ہلکی آواز میں سانگس لگائے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھیں۔ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ حیا کے کہنے پر وہ ہنستا ہوا ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ میری بہن، کتنی پیاری لگ رہی ہے تمہارے ہاتھوں میں مہندی۔ حرم کے گورے گورے ہاتھوں میں مہندی بہت جچ رہی تھی۔ شکریہ،
حرم مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھ کر بولی، آخر لگائی کس نے ہے؟ حیا فخر سے اپنی گردن اکڑا کر بولی، مانو نہ مانو یہ تو میری پیاری بہن کے ہاتھوں کا کمال ہے، ورنہ یہ تم نے کتنی موٹی موٹی لگائی ہے۔ حمزہ حرم کو ہاتھ پکڑ کر دیکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ حرم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ دوسری طرف حیا جل کر اسے دیکھنے لگی، تمہاری نظر موٹی ہے تبھی تمہیں سب موٹا موٹا ہی نظر آ رہا ہے، ابھی تمہاری نظروں کا علاج کرتی ہوں۔ حیا اسے بولتے ساتھ ہی عمر کی کو آواز دے بیٹھی، جو ابھی کمرے سے نکل کر حرم سے ملنے جانے کا سوچ رہا تھا، مگر لاؤنج میں ہی حیا اور حمزہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر رک گیا۔ عمر جلدی سے ادھر آؤ۔ حیا کے کہنے کی دیر تھی کہ عمر مسکراتے ہوئے ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ حرم عمر کے آنے سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ عمر جلدی سے ادھر آؤ۔ حیا کے کہنے کی دیر تھی، عمر مسکراتے ہوئے ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ حرم عمر کے آنے سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ آج کل اسے عمر سے کچھ زیادہ ہی شرم آ رہی تھی۔ عمر نے آتے ساتھ ہی اسے دیکھا جو نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمر کا دل کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب سے اسے دیکھے، مگر ہائے یہ دو ظالم۔ عمر حمزہ کو دیکھ، میری مہندی کو کہہ رہا ہے موٹا۔ حیا غصے سے بولی۔ حمزہ اسے بہت زج کر چکا تھا، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہیں موٹی کہہ دیا ہے۔ حمزہ نے جلانے ہوئے مسکراہٹ سے کہا، تو دکھاؤ ذرا تمہاری یہ زبان جو ہے نا، اس کے 32 ٹکڑے کر کے چیل کووں کو دعوت پر بلاؤں گی، ہمت ہے کر کے دکھاؤ۔ حمزہ نے کہہ کر اس کے بال کھینچے اور دوڑ لگا دی۔ حیا غصے میں اس کے پیچھے گئی۔ حرم بھی اٹھ کر جانے لگی، کیونکہ اب وہاں عمر اور وہ اکیلے تھے۔ حرم جب جانے لگی، جب عمر نے پیچھے سے اس کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ لیا، حرم کے قدم وہیں رک گئے۔ تم آج پھر بھاگ رہی ہو؟ نہیں، میں تو کمرے میں جا رہی ہوں۔ عمر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، جو گردن جھکائے کھڑی تھی۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کوہنیوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل تمہاری طرح، عمر نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حرم نے مسکرا کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ تھینکس، حرم نے آہستہ آواز میں کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم اب خوش ہو نا حرم؟ کیا اب بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ عمر کی بات پر حرم نے نظریں جھکا کر کہا، شاید میں تمہارے منہ سے ایک بات سننا چاہتا ہوں۔ عمر نے کہا تو حرم نے دوبارہ اسے دیکھا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ حرم کے اقرار پر دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے عمر کچھ کہتا، حمزہ اور حیا دونوں اچانک ہی کہیں سے نازل ہو گئے۔ بس ٹائمز اپ، ملاقات کا وقت ختم، اب اپنے اپنے مورچوں میں چلو اور سو جاؤ۔ چلو شاباش، اور شکر کرو اپنی بہن سے ملوا دیا، احسان مانو میرا۔ اس سے پہلے کسی بزرگ نے دیکھ لیا تو بھائی میں صاف کر دوں گا، آپ کے ہونے والا داماد ٹھرکی ہے، اپنے ہونے والی منگیتر کو آدھی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ شکر ہے میں بر وقت آ گیا۔ حمزہ کی بات پر تینوں منہ پھولے اسے جھوٹ بولتے سن رہے تھے۔ عمر ہوش میں آتے ہی اسے پنجے مارنے دوڑا، جو عمر سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے دونوں ہنستی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ صبح کے وقت گھر میں خوب افراتفری کا سما تھا۔ دو منگنیاں تھیں گھر میں، پھر 1 مہینے بعد شادی ہونا طے پائی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ دونوں منگنیاں بینکویٹ ہال میں ہونی تھیں، سارے انتظام ہو گئے تھے۔ حیا کی سہیلیاں صبح سے ہی گھر پر آ گئی تھیں۔ حمزہ ڈیک فل والیوم میں چلائے احمر اور احمر کے دوستوں کے ساتھ کبھی بھنگڑے تو کبھی لڑکی بن کر ناچ رہے تھے۔ بس کرو لڑکوں، جا کر تیار ہو سب۔ احتشام صاحب نے آ کر سب کو تیار ہونے کے لیے بھیجا۔ امی، وہ بیوٹیشن آ گئی ہے، احمر نے دروازے پر کھڑے اندر کر کے بتایا اور چلا گیا۔ حرم ابھی نہا کر نکلی تھی جب عالیہ بیگم نے کہا، حرم بیٹا بیوٹیشن آ گئی ہے، میں اسے اندر بھیجتی ہوں، جب تک کپڑے بدل لو۔ جی ٹھیک ہے امی۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کو پیار کر کے باہر نکل گئی، جبکہ حرم اپنی منگنی کا جوڑا بیڈ سے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ حیا جب حرم کو لینے آئی تو وہ بالکل تیار تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی بہت ہی حسین لگ رہا ہے۔ میرے بھائی کا کیا ہوگا آج؟ کہیں ایسا نہ ہو منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کروا لے۔ حیا حرم کو دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی، جو کھڑی حیا کی بات پر سرخ ہو گئی تھی۔ حرم لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی، شاکنگ پنک اور وائٹ کمبینیشن کی گھیردار فراک کے ساتھ پلین پاجامہ، سر پر فراک کے ہم رنگ دوپٹہ، مہندی لگے ہاتھوں میں چوڑیاں، ماتھے پہ ٹیکا، کانوں میں جھمکے اور پیروں میں نازک سی سینڈل، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی آج،
कहीं कोई तुम्हें देखकर रिश्ता ही ना भेज दे। वो सच में आज बहुत प्यारी लग रही थी। लाइट पिंक और ऑरेंज कॉम्बिनेशन की घेरा फ्रॉक पहने। थैंक यू। हाँ और हाँ, देखा जाएगा। चलो अब घूंघट करो, मुझे उमर ने कहा है सबसे पहले वो देखागा तुम्हें। है ये कौन सी मंतक है? हरम हैरान सी बोली। उफ, अब मुझे क्या पता वो चाहता होगा कि सबसे पहले वो देखे। वैसे भी अब आप उनकी होने वाली हैं। 1 महीना तो है शादी में, वैसे भी 1 महीना तो चुटकियों में गुजर जाएगा। हया ने बाकायदा चुटकी बजाकर दिखाई। हरम को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। अहमद भाई और उमर दोनों स्टेज पर खड़े बातें कर रहे थे। दोनों ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। अहमद बेडार्क ब्लू जी, जबकि उमर ने ब्लैक। दोनों के दराज कामत पे शलवार कमीज़ खूब जच रही थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे जब सब घर वाले भी आ गए। हरम को अब ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया था क्योंकि अभी तक अहमद के ससुराली नहीं आए थे। उमर सबसे नज़र बचाकर ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ा। उसने हरम को देखना था। उमर ब्राइडल रूम के दरवाजे तक पहुंचकर नॉक करने लगा जब अंदर से हया ने दरवाज़ा खोला। ब्राइडल रूम खाली था, सिर्फ हया और हरम ही थे। इसने अभी तक ब्राइडल रूम में किसी को आने नहीं दिया था। बड़ी देर कर दी। मेहमान आते आते हया ने उमर को शरारत से देखकर कहा, फिर अंदर आने की जगह दी। उमर ने मुस्कुराकर हया का शुक्रिया अदा किया। बस 5 मिनट है, मुलाकात का वक्त। हया बोलते साथ ही बाहर निकल गई। उमर ने हरम की तरफ देखा जो सर झुकाकर बैठी थी। उमर आगे बढ़कर उसके साथ बैठा। हरम ने अपने साथ बैठे उमर को देखा जो उसके झुके सर को देख रहा था। हरम के देखने से वो उसे टकटकी बांध के देखने लगा। हरम इसके यूं देखने से नर्वस होने लगी। हरम ने उसके हाथ पर चुटकी काटी ताकि मोहित टूटे। तुम सुधर जाओ लड़की, पिछल पैरी वाली हरकतें अब छोड़ दो। उमर ने अपना हाथ रगड़ते हुए बोला, आप भी मुझे ऐसा ताड़ना छोड़ दें। आप ये तुम मुझे कह रही हो? दिखाओ ज़रा, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? उमर उसके माथे पे हाथ रखकर पूछ रहा था। हरम ने उसका हाथ पकड़ के हटाया। जी आपको ही आप कहा है। और कौन है यहाँ? हरम तपकर बोली। अच्छा, ये तब्दीली कब आई? कल से। हरम ने झट जवाब दिया। और ये किसके कहने पर? उमर ने फिर पूछा। खुद के कहने पर। और क्या इज्जत राज है? हरम ने ज़िद होकर पूछा। हाँ हाँ हाँ, इन्हें मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, मुझे कुछ देना है तुम्हें, दिखाऊं? उमर ने बताने के साथ इजाज़त भी मांगी। दिखाएं? 1 मिनट लाया। कहाँ जा रहे हैं? टेंशन मत लो, बाहर नहीं जा रहा। उमर ने कहते साथ ही दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। हया हमजा के साथ किसी बहस में लगी हुई थी। उमर की आवाज़ पर दोनों ने उसे मुड़ के देखा। हया करीब चली आई जबकि हमजा वहीं खड़ा रहा। क्या हुआ? हया ने पूछा। मैंने कह दिया था तुम्हें मुझे वो ला दूँ। अच्छा, लाती हूँ, हया कहकर आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में हया ने एक शॉपर लाकर उसे थमाया। उमर थैंक्स कहता वापस अंदर चला गया। क्या था उसमें? उमर के जाने के बाद हमजा ने करीब आकर पूछा। सब बता दूँ? हया नाक चढ़ाकर उससे फांसे पर जा खड़ी हुई। हमजा जलकर रह गया। हरम उसके हाथ पे शॉपर देखकर बोली, खुद देख लो। उमर ने शॉपर उसे दिया। हरम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसमें 2 जोड़ी गुलाब और मोती के गजरे थे। हरम को वैसे ही फूल बहुत पसंद थे। उमर उसे देखते हुए देख रहा था जो गजरों के हाथ में पकड़े कभी सूंघती तो कभी मुस्कुरा कर छूती। क्या मैं पहना दूँ? उमर उसके पास बैठकर बोला। हरम ने मुस्कुराकर गजरे उसे दिए। उमर ने दोनों हाथों में गजरे पहनाकर उन्हें देखने लगा। मेहंदी, चूड़ियाँ और गजरे पहने उसे सब बहुत हसीन लग रहा था। उमर ने दोनों हाथों को बारी बारी चूमा। फिर हरम को देखा जो एकदम शर्म से लाल हो गई थी। इससे पहले दोनों में से कोई कुछ कहता, हया और हमजा अंदर आ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरी नौजवान नस्ल 5 मिनट की इजाज़त दी थी, 10 मिनट हो गए। चलो, अब अहमद भाई के ससुराल वाले भी पहुंचने वाले हैं। हमजा उमर बाहर जाने लगे। उमर ने जाते जाते एक नज़र पीछे मुड़कर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। उमर के देखने पर दोनों ही मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में अहमद भाई के ससुराल वाले भी आ गए। मुक़द्दस भाभी को अहमद भाई के साथ लाकर बिठा दिया था। दोनों साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। मुक़द्दस ने लाइट ब्लू घेरदार फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। हरम को भी थोड़ी देर बाद स्टेज पर लाकर बिठा दिया।
سب لڑکے لڑکیاں اسٹیج پر ہی آ گئے، سب ہنسی مذاق کر رہے تھے جب عارض اپنی فیملی کے ساتھ سب سے مل کر اسٹیج پر آیا۔ احمد سے مل کر عمر سے ملا، جب نظریں حیا کی طرف گئیں وہ وہیں کھڑا اسے بنا پلک جھپکے دیکھنے لگا۔ جب کوئی اس سے ٹکرایا، عارض کے کرتے پہ سارا جوس گر گیا۔ او آئی ایم سو سوری، غلطی سے گر گیا، حمزہ بول ہی رہا تھا جب عارض اٹس اوکے کہہ کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ حمزہ نے دور تک اسے جاتے دیکھا۔ میری کزن کو تاڑے گا ہوں، حمزہ خود سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں منگنی کی رسم شروع ہو گئی۔ پہلے احمد اور مقدس نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی، پھر عمر اور حرم نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی۔ عمر بہت زیادہ خوش تھا، اس نے جس سے محبت کی اللہ نے اسی کے ساتھ اس کا نصیب جوڑ دیا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اللہ کی رسم کے بعد تصویروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر کھانا کھل گیا۔ کافی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے، پھر کچھ دیر بعد احمد بھائی کے سسرال والے بھی چلے گئے تو ان سب نے بھی گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حرم کمرے میں آتے ہی الماری سے اپنا سوٹ نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ حیا بیڈ پر بیٹھی اپنے موبائل میں فیس بک یوز کرنے لگی۔ حرم باتھ روم سے نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنے بال تولیے سے آزاد کیے، پھر انہیں جھٹک کر برش کرنے لگی۔ حیا نے جب اسے دیکھا تو چیخ پڑی، حرم تم اتنی سردی میں اس وقت نہا کر آئی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حیا حرم کے یوں چیخنے سے اچھل ہی گئی۔ حیا تمہارا دماغ خراب ہے، ایسی بھی کون سی آفت آ گئی ہے جو چیخ رہی ہو؟ اف، میری جان نکل جاتی ہے ابھی۔ حرم حیا کو گھورتے ہوئے بولی، ٹھنڈے پانی سے نہیں نکلی، میری چیخنے سے خاک نکلے گی تمہاری جان؟ حیا منہ بنا کر بولی، مطلب تم چاہتی ہو کہ میری جان نکل جائے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتاتے چلوں کہ گیزر چل رہا ہے۔ حرم تپ کر بولی، اوہ میں تو بھول ہی گئی۔ حرم کی بات پر حیا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا جیسے اپنے یادداشت کو کوسا ہو۔ تم آج کل کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہو جو تمہیں کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا؟ حرم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ میں بھلا کس کی یادوں میں کھوں گی؟ حیا نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو میری نظروں سے نظریں ملا کر بات کرو۔ حرم ابھی بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم ہو گئی ہو، حیا کہتے ساتھ باتھ روم کی جانب بڑھی۔ اس میں بے شرم کی کیا بات ہے؟ جی بالکل ہے، منگنی شدہ اب تم مجھے بھی پھنسانا چاہتی ہو، حیا کہتی باتھ روم میں گھس گئی۔ اللہ نہ کرے میں پھنساؤں، اللہ کرے تمہاری ڈائریکٹ شادی ہو، آمین۔ حرم کے کہنے پر حیا باتھ روم سے ہی چیخی، حرم کی بچی، میں ابھی آ کر بتاتی ہوں تمہیں۔ حرم ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، شاید سب تھکن کی وجہ سے جلدی ہی سو گئے تھے۔ حرم کچن میں آ کر فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا، پھر واپس پانی کی بوتل فریج میں رکھ کر گلاس اسٹینڈ میں واپس رکھ کر پیچھے مڑی۔ عمر کو ایک دم کچن کے دروازے پر دیکھ کر ڈر گئی۔ ہائے اللہ، لگتا ہے آج دونوں بہن بھائی مجھے مارنے کے چکر میں ہے۔ حرم سینے پہ ہاتھ رکھے خود سے بولی۔ عمر جو ٹیک لگائے کھڑا تھا چلتا ہوا استقایا، کیا ہوا ڈر گئی؟ عمر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گیلے بال جو کمر سے نیچے تک آتے تھے کھلے ہوئے تھے، بھیگا بھیگا سراپا، بڑی بڑی آنکھیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اب وہ اس کی ہونے والی تھی، یہی سوچ اسے سرشار کر رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے سب سو رہے ہیں، ایسے ہی میں اکیلی نازک سی لڑکی، اچانک کوئی پیچھے آ کھڑا ہوگا تو ڈرنا تو لازمی ہے۔ اگر میرا دل بند ہو جاتا تو؟ ایسے کیسے بند ہو جاتا؟ یہ دل تو اب میرا ہے، عمر نے جذب سے کہا۔ حرم شرما گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آج ہماری منگنی ہوئی ہے، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ عمر نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی اٹھ گیا تو؟ حرم نے گھبرا کر پوچھا۔ کوئی اٹھ نہیں جائے گا بلکہ اٹھ گیا ہے، حمزہ کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر حمزہ کو دیکھا جو دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم ہر وقت کیوں نازل ہو جاتے ہو؟ عمر دانت پیس کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، بس دیکھ لو بھائی، ہم ہونے والے سالے ہیں، اب آپ کے آس پاس ہی نازل ہوتے نظر آئیں گے، حمزہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ ہو گئے تمہارا، اب چلتے بنو، عمر نے تپ کر کہا۔ واہ، کچن میں محفل لگی ہوئی ہے، حیا آتے ہی وہ بولی۔ چلو، ان کی کمی رہ گئی تھی، عمر حرم سے آہستہ سے بولا، جس پر حرم ہنسی دبائے سب کو گڈ نائٹ بولتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے یہ دو چپکو اب جان نہیں چھوڑیں گے۔ عمر بھی گڈ نائٹ کہتا دونوں کو دیکھے بنا نکل گیا۔
صبح سب گھر والے ناشتے کی ٹیبل پر کل کے فنکشن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب عمر بیگم نے احتشام صاحب کو بتایا کل فنکشن میں عارض کی والدہ نے ہماری حیا کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے اور وہ لوگ رشتہ لانا چاہتے ہیں، ان کی بات سن کر سبھی خوش ہو گئے۔ عارض احمد کا دوست ہے، اس کے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہے۔ حیا جو سب سن رہی تھی خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ سب نے عارض کے بارے میں ہی باتیں شروع کر دیں، اس لیے کسی نے حیا کو اٹھ کر جاتی نہیں دیکھا سوائے حرم کے۔ پھر کیا ارادہ ہے، انہیں گھر بلا لیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں، لیکن پہلے حیا سے پوچھ لیں، احتشام صاحب نے کہا تو حرم بول پڑی۔ تایا ابو، کیا میں پوچھوں حیا سے؟ ضرور، کیوں نہیں، تایا ابو نے مسکرا کر کہا۔ حرم بھی مسکرا دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مغرب ہونے والی ہے، آ جاؤ نیچے۔ حرم چھت پر آئی تو حیا کسی سوچ میں گم تھی۔ حیا، حرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیا نے چونک کر حرم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حرم کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں، مغرب کا وقت ہے، آ جاؤ نیچے۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ نہیں، ساتھ چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حرم کی بات پر حیا بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ چلو، دونوں نیچے آئیں۔ ارے تم دونوں کیا کر رہی تھیں اس وقت چھت پر؟ یہ کوئی وقت ہے جانے کا؟ چلو جاؤ، وضو کرو، اذان ہونے والی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ حیا، کیا ہوا ہے؟ جب سے رشتے کا سنا ہے خاموش ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ایسی کیا بات ہے؟ جب تمہیں عارض بھائی پسند نہیں کیا؟ پتہ نہیں حیا، مجھے بتاؤ، اگر تمہیں پسند نہیں تایا ابو سے میں نے کہا ہے میں تم سے پوچھ کے بتاؤں۔ حرم نے حیا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے بتایا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ حیا، بتاؤ، زبردستی نہیں ہے، اور ویسے بھی زبردستی رشتے نہیں جوڑے جاتے۔ حرم کی بات پر حیا نے اسے دیکھا۔ حیا جھجک رہی تھی جسے حرم نے بہت محسوس کیا۔ حیا، کیا ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات کرتے وقت یوں جھجک رہی ہو؟ نہیں حیا، ایسا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں یار، اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو پھر؟ حیا کی بات پر حرم کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کہ کیا کس نے تم سے یہ بات کہا؟ حیا نے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر تم شاید نہیں کرتی۔ حمزہ کی آواز پر دونوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو کمرے کی چوکھٹ پر سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ ہاں، نہیں کرتی، اور تم نہیں جانتی، وہ یونیورسٹی میں بھی مجھے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے۔ کل اتفاق سے وہ فنکشن میں ملا، میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اب تو اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں احمر کی بہن ہوں۔ لو، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اتنی سی بات پر تم اتنا پریشان ہو گئی ہو؟ حرم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو اور کیا، کل حمزہ نہ آتا اور اگر کوئی اور دیکھ لیتا پھر کیا سوچتے سب؟ ان کے گھر کی بیٹی کسی سے چھپ چھپ کر اپنے محبوب سے مل رہی ہے۔ حیا کی بات پر حرم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ میں تو سالے کے دانت توڑ دیتا، میری کزن کو کیسے تنگ کر رہا تھا وہ، تو اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ حمزہ، تمہیں میری قسم، اسے جانے دو ورنہ یہ مر گیا تو میرا کیا ہوگا، اس لیے میں نے اسے جانے دیا۔ حمزہ حیا کی آواز بنا کر بولا۔ پہلے تو دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں، پھر دونوں اسے مارنے کھڑی ہو گئیں، لیکن وہ حمزہ ہی کیا جو کسی کے ہتھے چڑھ جائے۔ جلدی سے ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ اچھا بتاؤ پھر، ہاں ہے؟ حرم نے واپس بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن اگر وہ کچھ مت سوچو، اگر وہ آ بھی گیا تو ہم انہیں یہیں چلتا کر دیں گے۔ حرم شرارت سے بولی۔ نہیں، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوئی ہوں، وہ لڑکا کوئی اچھا انسان نہیں ہے، بس اس لیے میں پریشان ہو گئی۔ تم بھی نا، اچھا میں بتا کر آتی ہوں کہ دلہنیا مان گئی ہے۔ حرم اس کو کہتے بتانے چلی گئی۔ حرم نے گھر والوں کو حیا کا جواب بتا دیا تھا۔ عنبر بیگم عارض کے گھر فون کر کے آنے کی دعوت دینے لگی۔ لاؤنج میں حرم کے ساتھ عمر بیٹھا ہوا تھا، دونوں جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ حرم شرمائے جا رہی تھی۔ سامنے حمزہ اور حیا بیٹھے ٹی وی لگائے تھے، گائے بگائے ان دونوں کی بھی دیکھ رہے تھے جنہیں آگے پیچھے کا ہوش نہیں تھا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عمر کے ساتھ جا بیٹھا۔ تم دونوں خاموش ہو گئے؟ کیا ہوا، خاموش کیوں گئے؟ کرو، کیا بات کر رہے تھے؟ حمزہ کی بات پر عمر نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اٹھو یہاں سے۔ کیوں بھائی، میں اپنے بہن کے پاس آیا ہوں، حمزہ لاپرواہی سے بول کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ عمر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر حرم کو اشارہ کرتا اٹھ کر چھت پہ چلا گیا۔ حرم مسکرا کر بہانے سے اٹھ کر پیچھے چلی گئی، جبکہ حمزہ جل گیا۔ کیسے بدل گئی میری بہن، یہ عمر نے کہیں کالا جادو تو نہیں کر دیا؟ حمزہ اپنے آپ سے بولتا سر جھٹک کر پھر ٹی وی دیکھنے لگا۔ حیا اس کی شکل دیکھ کر ہنس دی۔
حرم اوپر آئی، عمر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حرم مسکراتی ہوئی اس تک گئی۔ حمزہ کسی دن میں لندن کی ٹکٹس ہاتھ میں تھما کر گھر سے نکال دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، سوچ لیں پھر میں بھی چلی جاؤں گی، کیونکہ ابھی تو صرف منگنی ہی ہوئی ہے۔ حرم نے ہنسی روک کر کہا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، صرف حمزہ کا کہہ رہا ہوں۔ عمر نے حرم ہاتھ پکڑ کر کہا، اور مسٹر عمر احتشام، آپ کو کیا لگتا ہے وہ چلا جائے گا؟ حرم نے مسکرا کر پوچھا، ہاں بالکل۔ خیر چھوڑو اسے، میں کچھ کہہ رہا ہوں تم اس وقت کیا کہہ رہے تھے مجھے یاد نہیں۔ حرم یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ سچ میں بھول گئی؟ ہاں، میرا مطلب نہیں یاد ہے۔ حرم اس کے اتنے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ تو پھر چلو گی میرے ساتھ آئس کریم کھانے؟ اچھا ٹھیک ہے چلوں گی، اب چھوڑیں یہ آپ اپنے کمرے میں نہیں ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ سوچنے دو، لوگ ویسے بھی اپنے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ عمر منہ بنا کر بولا، ہاں ہاں ہاں، اچھا اب چھوڑیں، اف بڑی ظالم عورت ہو۔ کیا چھوڑیں مجھے، اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ حرم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اچھا یار سوری لڑکی، عمر نے کہتے ساتھ ہی اسے چھوڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، معاف کیا۔ حرم ادھرتی نیچے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ نیچے، کل مہمان آ رہے ہیں، امی اور تائی امی کے ساتھ تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اچھا پھر رات تک چلتے ہیں۔ حیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہمان آنے والے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے اترو۔ حرم کمرے میں آئی تو حیا لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھی، بس ہونے ہی جا رہی تھی۔ حیا مصروف سی بولی، اوکے آ جانے نیچے۔ حرم بولتی نیچے چلی گئی۔ حیا لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی، استری شدہ اپنا ڈریس بیڈ سے اٹھا کر باتھ روم چلی گئی۔ حرم کچن سے نکل کر کمرے میں جانے لگی جب عمر نے اپنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر ہی کھڑے حرم کو آواز دی۔ حرم اوپر جاتے جاتے رکی، پھر وہیں کھڑی اس کی طرف گھومی جو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حرم جو 2-3 اسٹیپ اوپر تھی، نیچے اتر کر اس تک آئی۔ کیا ہوا عمر، کچھ کام تھا؟ عمر بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ عمر کیا ہوا، دروازہ کیوں بند کیا؟ کوئی اگر آ گیا تو کیا سوچیں گے؟ اور دروازہ بھروسہ رکھو، میری ہی عزت ہو تم، بس مجھے کچھ دینا ہے تمہیں۔ اس سے پہلے حرم کچھ اور کہتی، عمر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ حرم اس کی بات پر مسکرائی۔ اسے کبھی کبھی عمر پر بہت پیار آتا تھا۔ عمر سائڈ ٹیبل سے شاپنگ بیگ اٹھا کر لایا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ کیا ہے اس میں، خود دیکھ لو، عمر نے اسے کہا تو مسکرا کر شاپنگ بیگ میں سے ایک ڈبہ نکالا جس پہ گفٹ پیپر چڑھا تھا۔ یہ کس لیے، آج میری سالگرہ تو نہیں ہے؟ حرم نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ ضروری ہے، تحفہ دینے کے لیے سالگرہ کا ہونا لازمی ہے؟ عمر نے الٹا اس سے سوال کیا۔ حرم مسکرا کر گفٹ پیپر اتارنے لگی۔ گفٹ پیپر اتارا، پھر ڈبہ کھولا جس میں بلیک کلر کی شیفون کی ساڑی تھی جس کے کناروں پر میرون کلر کی لیس لگی ہوئی تھی۔ سادی مگر خوبصورت ساڑی تھی۔ واہ ساڑی، مگر مجھے تو نہیں آتی باندھنی، حرم پریشان سی بولی۔ او کوئی بات نہیں، سیکھ لینا مجھ سے، عمر آنکھ دبا کر بولا، جس پر حرم نے اسے گھورا۔ جی نہیں شکریہ، میں خود سیکھ کر باندھ لوں گی۔ اور اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ ویسے ساڑی میں کہاں پہن کر جاؤں گی؟ ابھی تو شادی میں وقت ہے، کتنے سوال کرتی ہو۔ مجھے پسند تمہارے لیے لے لی، میں نے تو پرفیوم لینے گیا تھا۔ اور ہاں ایک اور بات، ایسے شکریہ نہیں چلے گا، شکریہ کی جگہ مجھے ابھی کچھ چاہیے، عمر قریب آتے ہوئے بولا۔ حرم اس کا ارادہ سمجھ کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیا چاہیے مجھے؟ ابھی اسی وقت عمر کہتے کہتے رکا۔ حرم کی سانس بھی اٹک گئی، جانے کیا کہہ دے، رک کیوں گئے، کہیں نا جو کہنا ہے، یا پھر میں جاؤں؟ صبر لڑکی، بتا رہا ہوں، مجھے ابھی اور اسی وقت تمہارے ہاتھوں کی مزیدار چائے چاہیے۔ حرم نے سکون کی سانس لی۔ اوہ اچھا، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں کیا مانگنے والا تھا؟ عمر نے اپنی مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیا لگے گا، مجھے پتہ ہے آپ چائے کے دیوانے ہیں، یہی مانگیں گے۔ حرم جلدی سے بولی۔ ہاں ہاں یہ تو ہے، عمر ہنستے ہوئے بولا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھوڑا قریب کیا۔ میں تمہارا بھی دیوانہ ہوں، کہیں تو تمہیں پی جاؤں؟ عمر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے بولا، میں اب چائے نہیں بنا کے دے رہی، سمجھے؟ جا رہی ہوں میں، مہمان کہیں آ ہی نہ گئے ہوں، ہٹے راستے سے۔ حرم اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہاں 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 ہاں، پیچھے عمر قہقہ لگاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ عارض کی فیملی احتشام ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ عارض کے گھر میں کل 4 افراد تھے، بشمول اس کے سب سے تعارف کے بعد اب وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب تائی امی نے حرم کو حیا کو لانے کو بھیجا، حیا نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی سب کو آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب سب نے دیا۔
आरिस ने उसे देखकर दोबारा नज़रें झुका ली क्योंकि सबकी तवज्जो अभी उसी पर थी। राबिया बेगम ने उसे प्यार से गले लगाकर अपने पास ही बिठा लिया। हया काफ़ी नर्वस हो रही थी। हमारी बेटी तो बहुत प्यारी है, क्या ख्याल है आपका? राहिला बेगम ताई अम्मी से मुस्कुराकर बोली। जैसे उसके अब्बू चाहें वैसे भी सारी बातें तो हो चुकी थी। ताई अम्मी मुस्कुराकर बोली, जी बिल्कुल, यही सही कहा आपने। हाँ तो फिर क्या ख्याल है एहतशाम? इरफान साहब ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत नेक ख्याल है, फिर रिश्ता पक्का समझे। इरफान साहब की बात पर ताया अब्बू ने बारी बारी सबकी तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी जाहिर की। आखिर में अपनी बेटी को देखा जो अपने बाप को ही देख रही थी। उनके देखने से हया हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका गई तो एहतशाम साहब भी मुतमईन होकर मुस्कुरा दिए। जी बिल्कुल पक्का समझे। रिश्ता पक्का होते ही सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आरिस भी मुस्कुरा दिया, उसकी दिली मुराद पूरी हो रही थी। हया उसे पसंद थी। एहतशाम साहब अगर इजाज़त दें तो बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत कर लें। राहिला बेगम ने पूछा। जी जी बिल्कुल बेटा, जाओ। ताई अब्बू ने इजाज़त दी। दोनों आगे पीछे चलते लॉन में रखी कुर्सियों तक आए। बैठे। हरम ने आरिस से कहा। क्या हम वॉक करते हुए बात नहीं कर सकते? आरिस ने पूछा। हया ने शोर कहकर कंधे उचका दिए। दोनों खामोशी से वॉक करते रहे। जब आरिस ने बाद में पहल की, और कभी फिर चक्कर नहीं लगा कब्रिस्तान का? क्या पता वहाँ आदमियों ने कुछ छुपाया हो। हया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे लगा वो कब्रिस्तान वाला वाक़या भूल चुका होगा। आरिस ने उसे अपनी तरफ हैरत से तकता पाया तो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, भूल गई या तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे ये सवाल करूँगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। खैर मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ फिर वहाँ चली जाऊँ। हया ने नाक चढ़ाकर कहा। आरिस का दिल गया उसकी बात पर ज़ोर से कहकह लगाए, मगर जब्त किए खड़ा रहा। अगर ज़रा भी हंसता तो अक्लमंद कहीं रिश्ता ही ना तोड़ देती। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर अंदर की तरफ बढ़ गए। एक हफ्ते बाद। हया, एक धमाका खेज़ न्यूज़ देनी है तुम्हें। हरम कमरे में भागती हुई आई और हरम के गले लग गई। हया कुछ देर पहले ही सबके साथ शॉपिंग से आने के बाद सारी चीज़ें अलमारी में रख रही थी। यूँ हरम के करने से डर गई। उफ हरम की बच्ची, क्या हो गया है? देख रही हो कितना काम रह गया है। अरे काम होता रहेगा, पहले सुन तो लो। अच्छा कहो क्या कहना है? हया वापस अपने काम में लगकर पूछने लगी। अभी अभी तुम्हारे ससुराल से कॉल आई थी, वो चाहते हैं शादी जल्दी हो। आरिस भाई की भी यही ख्वाहिश है, इसलिए सब ने सोचा क्यों न शादी साथ हो जाए। वैसे भी कोई इतना लंबा चौड़ा ख़ानदान तो है नहीं। अहमद भाई को भी कोई एतराज़ नहीं है। उनके ससुराल वालों में बस 2 ही फैमिलीज़ हैं, बाकी तो दूर के ही रिश्तेदार हैं। हरम जोश में बताने लगी थी, जबकि हया अपनी जगह सुन हो गई। इतनी जल्दी भी क्या है, वो सोच कर रह गई। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, सब एक साथ? हया परेशान सी बोली। हाँ तो कौन सी अनोखी बात है, होती है शादी ऐसी, तुम यूँ परेशान क्यों हो रही हो? हमारी तो आधी शॉपिंग हो गई है, इसकी फ़िक्र मत करो। हाँ अगर कोई और मसला है तो बताओ। नहीं बस यही सोच रही थी एकदम से कैसे होगा सब। हाँ तो मैडम तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम किस खेत की मूली हैं, यूँ चुटकी बजाते सब हो जाएगा। हमज़ा अंदर आते बोला। साथ उमर और अहमर भी थे। हाँ 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 हमज़ा सुधर जाओ, हरम ने कहा। हमज़ा उसके पास आया और उसे घूर कर बोला, तुम तो बस चुप ही कर जाओ गद्दार बहन। हमज़ा को भी अभी तक उस दिन वाली दोनों की हरकत याद थी, जब उमर और हरम दोनों उठकर चले गए थे। हरम की आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। हमज़ा तो बौखला ही गया, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हरम सॉरी सॉरी मेरी बहन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमज़ा उसे गले लगाते हुए बोला तो वो फूट फूट के रोना शुरू हो गई। उमर उसे रोता देखकर बेचैन हो गया, जबकि हया की आंखें भी भीग गई थी, मगर वो आंखें साफ करके मुस्कुरा दी। हमज़ा मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम अम्मी अब्बू लंदन चले जाएंगे। हमज़ा हरम की बात पर मुस्कुरा दिया। इसकी खुद भी आंखों में नमी आ गई थी, मगर अब्बू ने तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए आने का फ़ैसला कर लिया है। हाँ कुछ टाइम लगेगा, वो भी 1-2 महीने। हमज़ा की बात सुनकर हरम ने हमज़ा को देखा। क्या सच्ची? हाँ बिल्कुल मुझी। हरम की बात पर हमज़ा ने कहा, जब पीछे से उमर ने उसे गुद्दी से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरम को रुलाने की? अबे यार साले से पंगा न लो, महंगा पड़ सकता है। हमज़ा अपनी गुद्दी से आज़ाद करवाते हुए बोला। उमर की गिरफ्त मजबूत थी। अच्छा मुझे धमकी, उमर ने कहते साथ ही दूसरे हाथ से उसका हाथ मरोड़ दिया। अच्छा भाई छोड़ दे, हमज़ा कराह कर बोला। उमर छोड़ दे प्लीज़। हरम के यूँ कहने पर उमर ने हमज़ा को छोड़ा। सब ने उन्हें मायनखेज़ मुस्कुराहट से देखा। हमज़ा खामोशी से चलता दरवाजे तक गया, फिर हैंडल पे हाथ रखे उमर को आवाज़ दी। उमर
حمزہ کی آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ حمزہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ابھی سے جورو کے غلام ہو گئے؟ حمزہ کہتے ہی قہقہ لگاتا باہر کی جانب بھاگ گیا۔ تیری تو عمر غصے میں پیچھے دوڑا، جبکہ دونوں تینوں قہقہ لگا کے ہنسنے لگے۔ مہندی کی صبح نکاح ہونا تھا۔ چونکہ تینوں کی شادی ساتھ ہی تھی، مگر احمد بھائی کی شادی سے ایک دن پہلے حیا کی رخصتی ہونی تھی۔ تینوں خاندانوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ولیمہ ایک ہی جگہ ہوگا، اور اس فیصلے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب سب سونے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں 1 مہینے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کل نکاح تھا۔ حیا میں آتی ہوں۔ حیا سونے کی تیاری کر رہی تھی جب حرم نے اپنے موبائل پر عمر کا پیغام پڑھ کے حیا سے کہا، ہاں ہاں جاؤ۔ حیا شرارت سے بولی۔ حرم مسکرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیا ابھی لیٹی تھی جب اس کا سیل فون بجا۔ اس وقت کس کی کال آ گئی؟ حیا نے خود سے کہتی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسکرین پہ عارض کا نام جگمگا رہا تھا۔ حیا نے مسکرا کر یس کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، تبھی تو بات کر رہی ہوں۔ کبھی سیدھا جواب ہی دے دیا کرو، عارض نے تپ کر کہا۔ ہاں 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 ہاں، تو آپ نے سوال ہی ایسا پوچھا؟ میرے دل نے کہا حیا اس سوال کا یہی جواب ہے۔ حیا ہنستے ہوئے بولی۔ عارض اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم ایک بار آ جاؤ، تمہارا یہ جو دل الٹا سیدھا کہتا ہے نا، سب صحیح کر دوں گا۔ دیکھا جائے گا، میں نہیں ڈرتی، دیکھ لینا میڈم۔ اچھا میں سو رہی ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے، ویسے ہی اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، سو جاؤ، گڈ نائٹ، عارض نے مسکرا کر کہا۔ گڈ نائٹ، حیا نے کہہ کر کال کاٹی اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ حرم لان میں آئی جہاں عمر ایک کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حرم چلتی اس کے ساتھ رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ جیسا دیکھنے میں خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ بھی خوبصورت دل کا مالک تھا۔ ہنستا مسکراتا حرم کو تنگ کرتا۔ حرم اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر کبھی اس پہ عمر کو کیا حیا تک پہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ حرم اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی جب عمر نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ حرم چونک کر ہوش میں آئی۔ عمر کرسی سے کھڑا ہوا۔ آؤ، حرم نے کہا۔ حرم بھی اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھی۔ عمر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ دونوں ٹھنڈی نم گھاس پر خاموشی سے چل رہے تھے۔ تم خوش ہو؟ عمر نے ایک دم سے سوال کیا۔ حرم اس کے سوال پر رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر آگے بڑھ کر اس کے مضبوط سینے پر سر رکھ دیا۔ عمر کو پہلے جھٹکا لگا، پھر اس نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حرم اس کے سینے سے لگی ہی بولی، کیا اب یقین آیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت خوش ہوں؟ حرم کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں ہو گیا، ورنہ تم جیسی پچھل پیری پتنی بعد میں مجھے قتل کر کے بھاگ جاتی، پھر کیا ہوتا؟ عمر نے مذاق میں کہا، جبکہ عمر کی بات سن کر حرم نے اسے گھور کے دیکھا، پھر اپنا پیر اس کے پیر پہ زور سے مارا۔ عمر تڑپ کے پیچھے ہوا۔ اف کتنی ظالم ہو، سارے رومانس کا ستیہ کر دیتی ہوں۔ اب یہ واہیات نام دیا تو کل نکاح نہیں کروں گی، حرم نے دھمکی دی۔ تمہارے اچھے بھی کریں گے، عمر دانت پیس کر بولا۔ حرم ناک چڑھاتی جانے لگی جب عمر اس کے پیچھے گیا۔ کیا تم ناراض ہو کے جا رہی ہو؟ جی ہاں، حرم نے جھٹ کہا۔ اچھا یار، سوری، اب نہیں کہوں گا۔ عمر جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ حرم بر وقت رکی ورنہ ٹکرا جاتی۔ اچھا، اور اگر پھر کہا؟ حرم مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں کہوں گا نا، سچ میں یقین کرو، میں تو بس تنگ کر رہا تھا، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ حرم پہلے خفا سی اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ چلے معاف کیا، مگر اپنے وعدے پہ قائم رہیے گا، اوکے میڈم؟ عمر نے مسکرا کر حرم کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب چل دیا۔ دوسرے دن سب کے لیے بہت خوشی سے بھرپور اور بے حد مصروف تھا۔ حیا، حرم اور مقدس اپنی تیاری میں لگی تھیں۔ نکاح تینوں کا ایک ہی جگہ ہونا تھا۔ احتشام صاحب کے کہنے پر ان کے ہی گھر پر سب ہو رہا تھا۔ احتشام ہاؤس تھا بھی کافی بڑا۔ نکاح کے بعد شام میں مہندی اور مائیوں ساتھ ہی تھی۔ سبھی جوش و خروش سے تیاریوں میں لگے تھے۔ نکاح میں گھر کے ہی لوگ تھے۔ قاضی صاحب بھی دوپہر تک آ چکے تھے۔ تائی امی عالیہ بیگم کے ساتھ حیا کی ساس اور مقدس کی امی بھی حیا حرم کے روم میں آئیں، جہاں تینوں تیار بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔
तीनों ही ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी, वाइट शलवार कमीज, सर पे टिश्यू का दुपट्टा, रेड दुपट्टा, लाइट मेकअप, 7 मोतियों का जेवर पहने तीनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह तीनों ही शहजादियाँ लग रही हैं, ताई अम्मी ने कहा। सब मुस्कुराती। सही कहा भाभी, चलो बच्चियों घूंघट ले लो, निकाह के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। आयशा बेगम बोली। मुक़द्दस की वालदा, जी अच्छा। कुछ ही देर में घर के लाउंज में सब जमा थे। उमर, आरिस और अहमद भाई भी साथ ही बैठे थे। तीनों ने कॉटन के वाइट शलवार कमीज़ के साथ बास्केट पहनी थी। निकाह पहले हया और आरिस का हुआ। ये दोनों भाइयों की ख्वाहिश थी। अब जब किस्मत में तीनों बहन भाइयों की एक साथ शादी है तो पहले रुखसती और निकाह पहले हो जाए, किसी को एतराज़ भी नहीं था। निकाह हो चुका था, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हया, हरम और मुक़द्दस तीनों रूम में चली गई थी। मेहंदी और माइयों की तकरीब साथ ही होनी थी। हर कोई खुश था, दो ख़ानदान साथ जुड़ रहे थे। हरम तो चचाजाद थी, एक बेटी जा रही थी तो दूसरी आ रही थी। रुखसती पहले हया की थी, इसके अगले दिन अहमद और उमर के साथ थी। कुछ देर बाद आरिज़ और मुक़द्दस की फैमिली वापस चली गई थी। लॉन बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। खूबसूरत लाइट्स, गेंदे, चमेली और गुलाब की खुशबू हर तरफ फैली थी। स्टेज के आगे डांसिंग फ्लोर बनाया गया था। स्टेज पर 3 झूले दूल्हा दुल्हन के लिए रखवाए गए थे, जिन्हें फूलों से सजाया गया था। सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे। सब लड़कियों ने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई थी, वाइट शलवार कमीज़ के साथ पीला तो किसी ने हरा दुपट्टा। 8 बजे तक अहमद और हया के ससुराली भी पहुंच गए। हया, हरम और मुक़द्दस को स्टेज पर लाकर बैठा दिया गया, जहां पहले ही अहमद, उमर, आरिस सब दोस्तों हमज़ा और अहमद के साथ बैठे मस्ती मजाक कर रहे थे। तीनों ही बहुत हसीन लग रही थी। गरारे में 7 फूलों का जेवर था। शादी मुबारक हो मिसेस हरम। उमर, आपको भी। हरम शर्मा कर बोली। क्या हो रहा है यहाँ? हमज़ा ने अचानक आकर दोनों से पूछा। दोनों ने चौंक कर हमज़ा को देखा, जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमसे मतलब? मैं अपनी बीवी से कुछ भी कहूँ? उमर ने उसे घूर कर देखा। साला कहीं का। जी बिल्कुल है मतलब, मेरी बहन के कान ख़राब हो जाएंगे तुम्हारी आवाज़ सुन सुन कर। जल्दी उठो हरम, नाश्ता कर लो, फिर पार्लर जाना है। हरम अपना सामान रखती हुई बोली। क्या यार, सोने दो, वैसे भी आज तुम्हारी शादी है। हरम आंखें बंद करके बोली। हया शरारा बैग में रखते हुए एकदम रुकी और हरम को देखने लगी। दोनों कज़न्स थी, मगर बिल्कुल सगी बहनों की तरह लग रही थी। लगता ही नहीं कि हरम और हया दोनों अलग अलग मुल्क से दूर रही हैं। ऐसा लगता था दोनों शुरू से ही साथ पली बड़ी हैं। हया सोचों में खो गई, जबकि दूसरी तरफ हरम ने अपनी आंखें खोल ली। हया उसकी एक दफ़ा की बात कैसे मान गई? थोड़ी गर्दन ऊंची करके हया को देखा, जो ऐसे ही हाथ में शरारा लिए खड़ी किसी सोच में गुम थी। हरम उठकर उसके पास गई। हया ने उसे मुस्कुराकर देखा तो हरम ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी डरपोक छिपकली, हया भर्राई हुई आवाज़ में बोली। हरम उसकी डरपोक छिपकली कहने पे हंसकर बोली, और मैं भी पागल औरत। हरम की बात पर हया उसे अलग होकर उसे घूरने लगी, फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस दी। हया दुल्हन बनने पार्लर जा चुकी थी, साथ हरम भी थी। मुक़द्दस भाभी अपने अब्बू के साथ पहुंच गई थी। तीनों एक ही दिन मायों बैठी थीं, ताकि हया की शादी में दोनों भी शिरकत कर सकें। शादी बैंक्वेट में थी। रात तक सब तैयारियां हो गई थी। सब बैंक्वेट पहुंचे, जबकि अहमद और आफाक साहब पार्लर गए। बैंक्वेट पहुंचकर हया को ब्राइडल रूम में बैठा दिया गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल गुड़िया। अहमद भाई और एहतशाम साहब अंदर आए। जब एहतशाम साहब ने शफ़क़त से हया के सर पर हाथ रखकर कहा, फिर दुआएं दी कर बाहर निकल गए। अहमद भाई ने भी सर पे हाथ रखकर गले लगाकर प्यार किया, फिर बाहर निकल गए। हरम, अहमद भाई कितने शरीफ है ना, उनकी वाइफ भी यही है, लेकिन देखे बिना ही चले गए। अगर उमर उनकी जगह होता तो नज़रें तुम्हारी तरफ ही होती। हा हा हा, हया कहकर खुद ही कहका लगा गई, जबकि मुक़द्दस भाभी और हरम हंसी। बहुत बुरी हो तुम, देख भी लें तो क्या हुआ, बीवी हूँ। हरम हंसती हुई बोली। कुछ ही देर में बारात आ गई। हया हरम और मुक़द्दस के साथ स्टेज तक आई। उमर हरम को अपनी दी हुई साड़ी में देखकर बहुत खुश हुआ। वो लग भी बहुत हसीन रही थी। हया स्टेज तक आई तो आरिस उठकर हया को चढ़ने में मदद दी। मूवी बन रही थी। हया और आरिस साथ परफेक्ट लग रहे थे। दूध पिलाई की रस्म हरम ने की, साथ ही दूल्हा दुल्हन के साथ मूवी बनवा रहे थे।
کچھ ہی دیر میں کھانا کھل گیا۔ کھانے کے بعد رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیا سب سے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ احتشام صاحب نے حیا کو گاڑی میں بٹھایا۔ حیا کو سسرال میں بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ پورا گھر سجا ہوا تھا۔ کچھ رسموں کے بعد حیا کو روم میں اس کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئیں۔ حیا بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ پورے کمرے میں پھول تھے۔ جب دروازہ کھول کر عارض اندر آیا، حیا نے اسے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ عارض اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں سر جھکانے پر مسکرا دیا۔ دروازہ لاک کر کے قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ پھر حیا کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ حیا نے تھک سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وانا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، مگر بیوی کو یوں تاڑنا نہیں چاہیے۔ حیا کی بات سن کر عارض نظروں کا زاویہ بدل کر مسکرا دیا۔ تو بیوی کو کس نے کہا تھا اتنی پیاری لگے؟ عارض نے کہتے ساتھ ہی حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی جسے مجھے اس روپ میں دیکھنے کی بہت خواہش تھی۔ حیا مسکراہٹ دبا کر بولی، اگر خواہش نہ کرتا تو تم یوں ہی آ جاتی، اور میری خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوتی بھی یا نہیں، اور اگر ایسے ہی مر۔ اس سے پہلے عارض کچھ اور کہتا، حیا نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے کیا فضول بولنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے باتوں میں بعد میں لگائیے گا، پہلے میرے منہ دکھائی دے۔ حیا نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ کافی جلدی آتی آ گیا محترمہ کو، ایسا کچھ بھی ہوتا ہے؟ عارض کی بات سن کر حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کب لگایا باتوں میں، خود ہی آ کر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کھا جائیں گے۔ حیا ناک چڑھا کر بولی، ہاں تو تمہیں کھانا ہی تو ہے، عارض آنکھ مار کر بولا۔ حیا جھیپ گئی، بات مت پلٹیں، لائیں میری منہ دکھائی۔ عارض نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ایک جیولری باکس لا کر حیا کے ہاتھ پر رکھا۔ حیا نے مسکرا کر کھولا، جس میں ڈائمنڈ کا نازک سا بریسلیٹ تھا۔ واؤ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ حیا نے بریسلیٹ نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ حیا نے مسکرا کر عارض کو دیکھا، میں پہنا دوں؟ عارض نے اجازت مانگی، جس پر حیا نے مسکرا کر بریسلیٹ عارض کو دیا۔ عارض نے بریسلیٹ پہنا کر حیا کی کلائی چومی۔ حیا اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ دوسرے دن تائی امی اور چاچی حیا کے سسرال ناشتہ لے کر گئے۔ حرم کو پارلر جانا تھا، اس لیے جا نہیں سکی۔ حرم تیار ہونے پارلر آئی ہی گئی تھی۔ حرم کا ابھی میک اپ ہو رہا تھا۔ حرم کو دیکھتے ہی آواز ایسی اس تک آئی۔ دونوں مل کر ایک دوسرے سے ایک دو باتیں کر کے حیا پھر مقدس بھابھی سے ملنے لگی۔ حمزہ اور عارض انہیں پک کرنے آئے۔ وہ لوگ سیدھا بینکویٹ پہنچے تھے۔ عمر اور احمد دونوں حرم اور مقدس کو لیے ایک ساتھ اسٹیج تک آئے۔ چاروں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ عمر کی نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آج دلہن کے روپ میں حرم بہت حسین لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب بہت پر رونق تھی۔ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دولہا بنے دیکھ کر حیا بہت زیادہ خوش تھی۔ مووی اور تصویروں کا سلسلہ چلا، پھر کھانا کھل گیا۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہونی تھی۔ عارض حیا برائڈل روم میں دولہا دلہن کے ساتھ کھانا کھانے کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی ہونے لگی۔ حیا رونے لگی جب حمزہ نے اس کے سر پر چپت لگائی، پاگل بہن، گھر ہی جا رہے ہیں ہم سب۔ ہاں تم تو سب چلے جاؤ گے نا واپس، میں اب رو بھی نہیں سکتی، حرم سوسو کرتے حمزہ کو بول رہی تھی۔ سب اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ ہاں تو بعد میں رونا، ابھی مت رو، میک اپ دھل گیا تو چڑیل لگو گی، حمزہ نے مذاق کرتے ساتھ اسے گلے لگایا۔ تم ہو ہی بدتمیز، حرم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا۔ پھر حرم حیا سے مل کر کار میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر حرم اور مقدس دونوں کی رسمیں ہوئیں، پھر دونوں کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ حرم بیٹھی کمرے کو دیکھ رہی تھی جو پھولوں سے بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ عمر اندر آتے ہی کمرہ لاک کر کے حرم کے پاس بیٹھ پر گیندے کے انداز میں بیٹھا۔ حرم جو کمرے کے دیکھنے میں مگن تھی، عمر کی یوں کرنے سے ڈر گئی۔ اف، اللہ کی پناہ، کیا طریقہ ہے ایسے بیٹھنے کا، ڈرا دیا مجھے، حرم نے گھور کر عمر کو دیکھ کر کہا۔ ہاں 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 ہاں، اگر کمرے کی جگہ میں تم میرے انتظار میں دروازہ دیکھتی تو ایسا نہیں ہوتا، عمر کہتے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھیں، حرم اس کے یوں دیکھنے سے شرما گئی۔ اچھا پھر کیسے دیکھ رہا ہوں؟ عمر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بے شرموں کی طرح۔ حرم مسکراہٹ دبا کر بولی، ہے تو اپنے شوہر کیسے کہہ رہی ہو، اور میں معصوم بھولا بالا شریف شوہر تمہارے لیے منہ دکھائی کا گفٹ لایا تھا، اب تو نہیں ملے گا۔ عمر اٹھ کر بولتا کھڑا ہو گیا۔ کیا گفٹ دکھائے؟ حرم چہکتی ہوئی بیڈ سے اتر کر اس تک آئی۔ ایسے نہیں ملے گا، پہلے آئی لو یو کہو۔ میں نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے پھر گفٹ بھول جاؤ، اتنا خوبصورت گفٹ لیا تھا پر افسوس۔ عمر افسوس کرتا واش روم کی طرف بڑھا۔ حرم جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ پہلے میرا گفٹ دے، یہ میرا حق ہے، اور بیوی کا فرض ہے شوہر کی ہر بات مانے۔ چلو آئی لو یو بولو۔
عمر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، حرم نظریں جھکا کر بولی۔ مجھ سے کیا شرمانا یار، عمر نے کہتے ساتھ ہی حرم کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اب بھی شرم آ رہی ہے، عمر نے اپنا چہرہ حرم کے کان کے قریب کر کے دھیمی آواز میں بولا۔ حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہو، میں انتظار کر رہا ہوں، عمر نے پھر کہا۔ جب حرم جلدی سے بولی آئی لو یو، حرم نے کہہ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولیمے کی تقریب ایک ہی جگہ ہونی تھی۔ حیا، حرم اور مقدس تینوں کے ولیمے کی بکنگ بھی ایک ہی پارلر میں تھی۔ حرم حیا کو منہ دکھائی میں بریسلیٹ مجھے کنگن، اور عمر سے تمہیں کیا ملا؟ مقدس بھابھی معنی خیز نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھیں۔ تینوں پارلر میں بیٹھی گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں۔ حرم نے مسکرا کر ہاتھ آگے کیا جس میں ایک نازک سی ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ حرم ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، حیا اور مقدس بھابھی نے باری باری دیکھ کر تعریف کی۔ حرم کل رات کا سوچنے لگی جب کافی مشکل سے اسے گفٹ ملا۔ حرم سوچ کر ہی خود میں سمٹ گئی۔ بے شرم! ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ احمد بھائی مقدس بھابھی کے ساتھ سب سے مل رہے تھے۔ عمر، حرم، حیا اور عارض کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے باتوں میں لگے تھے۔ تینوں لڑکوں نے 3 پیس سوٹ پہنا تو عارض کا نیوی بلو تھا، جبکہ عمر اور احمد کا بلیک۔ حیا نے بھی نیوی بلو میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ حرم کی پرپل کلر کی اور مقدس بھابھی کی لائٹ کلر کی میکسی تھی۔ تینوں کپل ساتھ بہت خوبصورت اور بہت خوش لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دولہا دلہن کے فوٹو شوٹس شروع ہو گئے۔ عارض بھائی ہنی مون کے لیے کسی ہانٹڈ پیلس پہ جائیں گے نا؟ سب اسٹیج پر ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب حرم نے عارض سے پوچھا۔ عارض کا بے اختیار قہقہ نکلا۔ حیا نے گھور کر حرم کو دیکھا، جبکہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ احمد بھائی سمجھ گئے تھے، تبھی منہ نیچے کیے مسکرا رہے تھے۔ صحیح کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، عارض کنکھیوں سے حیا کو دیکھ کر بولا۔ میں چلی جاؤں گی اگر اب آپ نے کچھ کہا تو۔ حیا غصے میں جگہ سے کھڑی ہونے لگی۔ ارے یار بیٹھ جاؤ، مزہ کر رہا تھا۔ عارض نے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے سے روکا۔ حیا گھور کے دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ عارض مسکراتا ہوا خود بھی کھانے لگا۔ احمد بھائی مقدس بھابھی آج کیسی لگ رہی ہیں؟ حمزہ نے شرارتی مسکراہٹ سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ احمد بھائی مقدس بھابھی سے بات کر رہے تھے جب حمزہ کی بات پر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، تم سب کی بھابھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ہاں 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 ہاں، اور آپ کی وائف؟ احمد نے پوچھا۔ سب نے احمد کی بات پر قہقہ لگایا۔ احمد بھائی نے مقدس کو دیکھا، پھر بولے، وہ بعد میں اپنی وائف کو ہی بتاؤں گا۔ احمد بھائی کی بات پر سب نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ حمزہ نے اب عمر کی طرف دیکھا جو حرم کی پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا۔ حمزہ اٹھ کر صوفے کے پیچھے جا کر عمر اور حرم کی طرف جھک کر کہنے لگا، واہ واہ، صحیح جا رہے ہو۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، عمر دانت پیس کر کہنے لگا، جو اس کی بات پر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے پیچھے ہوا۔ بہنا دیکھو یار، بڑا ہی کسائی قسم کا شوہر ہے، حمزہ حرم سے بولا، جس نے اس کی بات پر بیٹھے بیٹھے ہی گھوم کر اس کی بازو پر چپت لگائی۔ تمیز سے رہو، اور اب آپ میرے بھائی کو کچھ کر کے تو دکھائیں۔ حیا نے پہلے حمزہ کو گھور کر دیکھا، پھر عمر کو۔ یہ کس کی سائڈ لی ہے تم نے؟ حمزہ نے حرم کے اس طرح دونوں کو ہی ڈانٹنے پر کہا۔ دونوں کو، حرم کہہ کر پھر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد حمزہ کیمرہ مین کو فیملی فوٹو کے لیے بلا کر لایا۔ تینوں فیملیاں اسٹیج پر دولہا دلہن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سب خوش اور مطمئن تھے۔ ختم شد۔ یہ میرا پہلا ناول ہے، حیا اور حرم کی بیوقوفیاں، جو کہ کمپلیٹ ناول تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔